बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द नॉवल ज़वर ब्राइट। आवाज़ की दुनिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जो नॉवल हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है हैरत कदा। इसकी मुसन्निफ़ा है उशना सरदार कौसर और ये इसका पार्ट नंबर 2 है। अगले दिन सुबह सुबह शिजा को एयरपोर्ट लेने चला गया। वो पहले से भी हंसी नजर आ रही थी। इसकी नीली शफाफ आंखों में मुझे देखकर जो चमक आती वो मुझे निहाल ही कर देती थी। तमाम घर वालों ने इसे पूरे दिल से खुशामदीद कहा। इसके लिए बालाई मंजिल का एक कमरा सेट कर दिया गया। इससे अगला दिन भी शिजा के साथ ही गुजर गया। इसको महल दिखाते और घुमाते फिराते। कुरान खानी के बाद से ऐसा कोई वाकया ना हुआ था जो हम सबको खौफजदा करता, लेकिन ये सुकून और खामोशी किसी आने वाली तूफान का पेश खैमा लगती थी। कुरान खानी के चौथे दिन महल में जो हुआ इसने हम सब के होश उड़ा दिए। कुरान खानी के बाद गुजरे 4 दिन बहुत पुरसुकून थे, इसलिए किसी ने भी शिजा को हाजरा महल में होने वाले वाकयात के बारे में बताने की जरूरत नहीं समझी। लेकिन आज जब सुबह ढलकर दोपहर चढ़ आई और शिजा अपने कमरे से बाहर न आई तो सबको तशवीश शुरू हो गई। पहले तो चची ने मुलाजिम इसके कमरे में नाश्ते का पूछने भिजवाया, लेकिन मुसलसल दस्तक के बाद भी जब कोई जवाब न मिला तो मुझे बताया। मैं फौरन शिजा के कमरे की तरफ गया। शिजा का कमरा बालाई मंजिल पर था, जहां वो तय खाने वाला कमरा और मेरे और नईम के कमरे भी थे। चची जान और दादो नीचे ही रहना पसंद करती थी। उन्होंने शिजा को भी नीचे कमरा लेने की ऑफर दी थी, लेकिन ऊपर के कमरों की खिड़कियों से वादी का इतना खूबसूरत मंजर दिखाई देता था कि उसने ऊपर ही रहने पर इसरार किया। जैसे ही मैं सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया, मुझे सामने से वही पहले दिन वाली लड़की दिखाई दी। वो आज भी सफेद कफन जैसे लिबास में मलबूस थी। इसका चेहरा किसी लाश की तरह सफेद और आंखें जिंदगी की रमक से खाली थी। वो बिना मुझे देखे मेरे पास से गुजरकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। इसके गुजरते समय मुझे काफूर और कच्ची मिट्टी की तेज खुशबू आई थी। इसे देखकर मुझे शिजा की ऐसी फिक्र हुई कि मैं इसे नजरअंदाज करता दीवानावार शिजा के कमरे की तरफ भागा। पहले दिन ये जब नजर आई तो हुनैन के साथ वो वाकयात हुए थे, और आज शिजा। मेरा दिल थम गया। खौफ और दहशत के मारे मैं दरवाजे पर दस्तक देना भूल गया और जाकर धड़ाम से दरवाजा खोला। दरवाजा लॉक नहीं था। मैं अपनी झोंक में ही अंदर दाखिल हो गया। शिजा बिल्कुल सलामत लेकिन परेशान सी बेड के किनारे बैठी थी। तुम ठीक हो ना? आई क्यों नहीं नीचे? मैंने बेख्तियार पूछा और सब अतराफ का जायजा लिया। मैं कब से नीचे आना चाह रही हूँ, लेकिन मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। मैं कमरे से कॉरिडोर और फिर कमरे में ही आ जाती हूँ। मुझे देखकर शिजा के चेहरे पर इत्मीनान नमूदार हुआ और इसने संजीदगी से मुझे आगाह किया। क्या मतलब? तुम्हें सीढ़ियां नहीं मिली? तुम मुलाजिम के साथ आ जाती। वो कितनी देर दरवाजा बजाता रहा। मैंने उलझ कर चाहा। मैं 4 दिन से यहाँ हूँ और जानती हूँ कि सीढ़ियां कहाँ हैं, लेकिन आज जब भी मैं कमरे से निकलकर नीचे जाने लगती हूँ तो सामने दीवार के दरवाजे से फिर कमरे में आ जाती हूँ और मैंने किसी की दस्तक की आवाज नहीं सुनी। अब तुम मुझे बताओ कि ये क्या है सब? कोई मशरकी भूल भुलैया? अप्रैल फूल? वो मुझे कड़ी नजरों से घूर रही थी और मैं इसे जवाब देने के लिए अल्फाज नहीं जमा कर पा रहा था। शिजा, जो बात मैं कहने लगा हूँ इस पर तुम शायद यकीन ना करो। मैं समझ चुका था कि अब वो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगी, सो गला खंगार कर बोला, वो तो मैं सुनने के बाद तय करूंगी कि बात यकीन करने वाली है कि नहीं। शिजा ने कंधे उचकाए। शिजा, हाजरा महल पर भूत प्रेत का साया है। मैंने अपनी दानिश में धमाका किया। वो कुछ देर सपाट नजरों से मुझे देखती रही, फिर एकदम जोर से हंसने लगी। इतना हंसी कि आंखों में पानी आ ठहरा। कम ऑन आलियान, मैं तुम्हें स्टूपिड ऐसे ही नहीं समझती। वो आंखों के गोशे साफ करते हुए बोली। मैं जानता था तुम ऐसे ही कहोगी। मैं बुरा मानकर बोला, यार मुझे तुमसे कम से कम ये उम्मीद न थी कि तुम भी मशरकी रुझानात के हामिल होगे। मेरी स्पेंशन मम्मी कहती थी कि ये भूत प्रेत का डर तुम लोगों की घुट्टी में पड़ा होता है।
اور تم مشرقی لوگ عقل کا زیادہ استعمال نہیں کرتے اور نہ پریکٹیکل لائف گزار سکتے ہو، بس خیالوں کی دنیا میں بھٹکتے رہتے ہو۔ شزا نے منہ بناتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ یہ بات میرے لیے تازہ یا نہ تھی۔ میں انگریز معاشرے کا پرورد ایک مکمل مشرقی مرد تھا۔ شزا، تم میری بات پر یقین کر دیا کرو، لیکن آئندہ میری سوسائٹی اور مشرقی پن کے لیے زبان سنبھال کر بات کرنا۔ میں نے غصے سے شہادت کی انگلی اٹھا کر تم بھی آگی۔ شزا نے لب بھینچ لیے۔ سوری، اس نے فوراً کہا، لیکن میں انسنی کرتا کمرے سے نکل آیا۔ میرا دماغ ویسے ہی گھوما ہوا تھا اور اوپر سے یہ شزا۔ میں سر چھٹکتا نیچے کے وسیع برآمدے میں پہنچا تو ذیشان بیٹ اٹھائے یوں کھڑا تھا جیسے کسی نے سامنے سے بالنگ کروانی ہو، لیکن اس کے آس پاس کوئی دوسرا موجود نہ تھا۔ ارے یار، آؤ نہ، رک کیوں گئے؟ وہ کسی نادید ہستی نے سے مخاطب تھا۔ میں نے بغور دیکھا، وہاں کچھ دکھائی نہ دیا۔ ارے اریان بھائی، مجھے سامنے دیکھ کر اس کی ہوائیاں اڑنے لگی۔ کیوں، کیا ہوا؟ میں پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر آگے بڑھا۔ کس کے ساتھ کھیل رہے تھے یہاں؟ میرے سوال پر وہ گھبرا سا گیا۔ کسی کے ساتھ نہیں، وہ صاف مکرنے لگا۔ ذیشان، جھوٹ مت بولو، بتاؤ مجھے۔ میں ویسے ہی تپا ہوا تھا۔ جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھا تو وہ ڈر سا گیا۔ شاید افریدی کے ساتھ۔ اس کے الفاظ پر میں متحیر رہ گیا۔ کیا؟ ہاں لیان بھائی، وہی جو ہماری پاکستانی ٹیم کے کپتان ہیں۔ وہ قریب آ کر رازدانہ لہجے میں بولا۔ میں نے گہرا سانس لے کر خود کو ریلیکس کیا۔ وہ مجھے کہتے ہیں کسی کو بتانا نہیں ورنہ میں خفا ہو جاؤں گا۔ کب سے ہے وہ تمہارے ساتھ؟ میں نے جملہ ادھورا چھوڑا۔ 4 دن ہو گئے بھائی۔ اب آپ کو بتا دیا وہ خفا ہو جائیں گے۔ ذیشان بسورا۔ آپ کیوں آ گئے؟ پھر وہ بیٹ کو ٹھوکر مارتا باہر نکل گیا اور میں شدید پریشانی کے عالم میں وہیں کھڑا رہ گیا۔ اگلے دن صبح خان صاحبہ ہم سب کے لیے حلوہ پوری کا اسپیشل دیسی ناشتہ تیار کر رہا تھا، تو میں نے شزا کو بلانے کے لیے ایک ملازمہ کو بھیجا تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ اس پر لطف ناشتے سے لطف اندوز ہو سکے۔ عام دنوں میں وہ ناشتہ اپنے کمرے میں کیا کرتی تھی، جس میں ایک فریش جوس کا گلاس ہوا کرتا تھا۔ ملازمہ کو گئے کافی دیر ہو چکی تھی، لیکن وہ ابھی واپس نہ لوٹی تھی۔ تھوڑی دیر تو میں نے اس کا انتظار کیا، لیکن پھر خود ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ تیز تیز چلتے ہوئے میں شزا کے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا جب ہم نے پیچھے مجھے قدموں کی آہٹ سنائی تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے اسے اپنا وہم جانا اور شزا کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ شزا کے کمرے کا دروازہ ابھی تک بند تھا۔ میں نے 2-3 بار دستک کے ساتھ آواز بھی دی، لیکن جواب نہیں آیا۔ کسی انہونی کے خیال سے میں یکدم پریشان ہو گیا اور دروازے کو ایک زوردار دھکا دیا اور دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ شزا کا نائٹ گاؤن فرش پر پڑا تھا اور اس پہ جا بجا خون کے قطرے تھے۔ خون کی ایک لکیر واش روم کی طرف بھی جا رہی تھی جو اس کمرے سے متصل تھا۔ میں تیزی سے آگے بڑھا، واش روم میں جھانکا، لیکن وہ بھی خالی تھا۔ میرے حواس میرا ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ دل میں طرح طرح کے اندیشوں نے سر اٹھایا۔ دفتن مجھے خیال آیا کہ شزا محل کے پچھواڑے میں نہ چلی گئی ہو۔ دراصل اس کمرے کی ایک کھڑکی پچھواڑے میں بھی کھلتی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ وہاں سے کود گئی ہو۔ خوف و دہشت اور پریشانی کے عالم میں مجھے یہ عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے جن کا وقوع پذیر ہونا ناممکن سی بات تھی۔ بھلا وہ کیوں کودے گی؟ میں اپنے آپ سنبھالتے ہوئے فوراً اٹھا اور پچھواڑے میں جانے کا فیصلہ کیا۔ تیز سے سیڑھیاں اترتے ہوئے میں کسی کو بھی کوئی بتائے بنا پچھواڑے میں جا پہنچا۔ شزا کو آوازیں دیتے دیتے میں کافی دور نکل آیا۔ جب میں نے سفید لباس میں ایک لڑکی کو جاتے دیکھا، اس کی میری طرف پیٹھ تھی، وہ مجھ سے کافی فاصلے پر تھی، اس لیے میں اسے پہچان نہ پایا۔ قریب جا کر دیکھا تو وہ شزا تھی۔ وہ بالکل صحیح سلامت تھی۔ اوف، شزا، تم نے تو میری جان ہی نکال دی۔ میں نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اس کا منہ اپنی طرف موڑا۔ وہ شزا نہ تھی، بلکہ شزا کی ہم شکل تھی، جس کا آدھا چہرہ جلا ہوا تھا۔ اس کا ایک نظر آنے کی وجہ سے مجھے جلا ہوا حصہ دکھائی نہیں دیا، اس لیے میں اسے شزا سمجھ بیٹھا تھا۔ میں چیخنا چاہتا تھا، لیکن میری آواز نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ میں تیزی سے محل کی طرف بھاگا۔
اندر پہنچا تو اپنے سامنے سب کے ساتھ بیٹھی شزا کو ناشتہ کرتے دیکھ کر میں ششدر رہ گیا. آلیان تم صبح صبح کہاں چلے گئے تھے؟ مجھے ملازمہ نے تمہارا پیغام دیا تو میں شاور لے کر نیچے آئی تو تم کہیں غائب ہو گئے. مجھے دیکھتے ہی شزا بولی, کیا یہ میرے سامنے ڈرامہ کر رہی ہے؟ ایک لمحہ کے لیے میرے ذہن میں خیال آیا, لیکن اگلے ہی لمحے میں نے خود کو سرزنش کیا. اب یہ نوبت آ گئی کہ میں شزا پہ بھی شک کرنے لگوں. سب کے سامنے خود کو نارمل ظاہر کرتے ہوئے میں نے بڑی بے دلی سے ناشتہ کیا. شزا ناشتہ کر کے اوپر جا چکی تھی. میں بھی ناشتہ کر کے اوپر جا پہنچا. بلیک نائٹ اور ریڈ شرٹ میں وہ قیامت ڈھا رہی تھی. اس کے کمرے میں ہر چیز ترتیب و سلیقے سے رکھی تھی. نائٹ گاؤن یا خون کے دھبوں کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے. میں نے باتوں باتوں میں اس سے صبح کے واقعات جاننے کی کوشش کی, لیکن وہ مکمل طور پر لا علم تھی. لیکن اچانک اس کی ایک بات نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا. آلیان, صبح کنگھا کرتے ہوئے مجھے مرر میں ایک بالکل میرے جیسی لڑکی نظر آئی جس کے فیس کی ایک سائڈ جلی ہوئی تھی, لیکن میرے پیچھے مڑ کر دیکھنے پر وہ غائب ہو گئی. مجھے لگتا ہے یہاں آ کر میں تو موت کا شکار ہونے لگی. اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ یورپ میں گزارنے کے باوجود شزا کی اردو قابل رشک تھی, اور اگر میں کہوں کہ وہ تمہارا وہم نہیں سچ تھا تو کیونکہ میں بھی اس لڑکی کو دیکھ چکا ہوں. میرے جواب سے شزا کے چہرے کا رنگ یکدم بدلا تھا. تم جھوٹ بول رہے ہو نا؟ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی. میں نے تمہاری بھوت پریت والی بات کو سیریسلی نہیں لیا. اس مذاق کا بدلہ لے رہے ہو مجھ سے؟ اگلے ہی لمحے وہ خاصی سنجیدگی و خفگی سے گویا ہوئی. میں نے نفی میں سر ہلایا. نہ یہ مذاق ہے نہ وہم و بدلہ. پھر اس کے چہرے کے خد و خال اور رنگ حیرانیوں کی سمیٹ کرف ہو گئے تھے. یہ سچ ہے. میرے الفاظ واضح تھے. میرا دماغ چکرانے لگا ہے. وہ اپنا سر تھام کر صوفہ پہ تقریباً گری تھی. تم ڈر گئی ہو؟ جانتے ہوئے بھی میں نے پوچھا. ہاں, یہ ڈرنے والی بات ہی ہے آلیان, کہتے ہوئے وہ استفہامی انداز میں مجھے دیکھنے لگی. ہاں, مگر ہم اب اس سے نظریں نہیں چرا سکتے, نہ یوں بزدلوں کی طرح اس جگہ کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں. ہمیں اور تمہیں بھی ہمت و بہادری سے سب فیس کرنا ہوگا. میں اس کی ڈھارس بندھانا چاہتا تھا. ایسے حالات میں یہاں نہیں رہ سکتی آلیان. سوری, لیکن وہ لمحوں میں حتمی فیصلہ کر چکی تھی. تم جانا چاہتی ہو شزا تو بے شک جاؤ. میں یا کوئی اور تمہیں نہیں روکے گا, لیکن اگر تم اس گڑے وقت میں میرا ساتھ دیتی تو میں ایک قدم پیچھے نہ ہٹتا. تمہارا آنا میری ہمت کو پستی سے نکال کر بلندی پر لے گیا تھا. میں حقیقتاً نہیں چاہتا تھا کہ اب وہ جائے. میری خواہش خود غرضی بھی تھی, مگر یہی محبت کا تقاضا تھا کہ دل کو من چاہے کا ساتھ درکار تھا. میں تمہارے ساتھ ہوں آلیان. مگر وہ جواباً کچھ کہتے کہتے رکی. میں سوال یا نظروں سے ہی دیکھتا رہا تھا. اچھا ٹھیک ہے, میں واپس نہیں جاتی. شاید اسے میری شکل دیکھ کے رحم آ گیا تھا. جب بھی میرا ہاتھ تھام کر حوصلہ دیا. تھینکس شزا, میں نے تشکر سے مسکرا کر کہا. بس ایک بات کا خیال رکھنا, کہیں بھی اکیلی محل سے باہر مت جانا. محل کے اوپری حصے میں بھی نہیں, سرونٹ کوارٹر کی طرف بھی مت جانا, اور اگر جانا بھی ہوا کہیں تو مجھے کہنا, میں تمہارے ساتھ جاؤں گا. پھر اسے کچھ ہدایات دی. ڈر, خوف و تجسس حاضرہ محل کے در و دیوار میں رقص کرنے لگا تھا. ہر ایک مکین کے دل میں شک و شبہات ہے سر اٹھانے لگے تھے. زیادہ تر وقت کسی انہونی کے ہونے کے خوف سے وہ سب ایک ساتھ گزارتے. شہر میں پھوپھوں کے گھر باقی سب سے بھی رابطے میں تھے, اور ان کے لیے تشویشناک بات تھی کہ وہاں بھی حنین دن کو سب کے گھیرے میں پرسکون رہتی, مگر شام ڈھلتے ہی رات کی تاریکی اس کے کمزور وجود پر خوف و دہشت طاری کر دیتی تھی. اس کی حالت سنبھلنے کا نام نہیں لے رہی تھی. میں اور حنین دو ہی بہن بھائی تھے. یہاں محل میں متواتر رونما ہونے والے واقعات اور حنین کی بگڑتی ذہنی کیفیت مجھے مضطرب کرنے لگی تھی. لیکن میں اب اتنا سب کچھ ہونے کے بعد ایک قدم بھی پیچھے ہٹے بغیر ان پراسرار واقعات سے پردہ ہٹانا چاہتا تھا, جو شروع دن سے محل کو اپنے شکنجے میں لیے سب کے لیے المناک صورتحال کی وجہ بن رہے تھے. اور تہہ خانے کے بھید, غضبناک منظر کے ہولناک عکس کو میں ذہن کے پردے سے زائل کرنے میں بھی بری طرح ناکام ہوا تھا. البتہ دن بھر ملازم محل کے کام کاج معمول کے مطابق سر انجام دے رہے تھے.
میں نے باری باری سب سے ان کی خیریت پوچھی اور کسی ایسے ہی ناقابل یقین واقعے کو گھما پھرا کر دریافت کیا تھا جو اس سے پہلے یا اب ان کے ساتھ ہوئے ہوں، مگر کسی ملازم نے کسی واقعے کی تصدیق کو اعتراف نہیں کیا تھا، جو میرے لیے حیران کن تھا۔ مگر میں ان پر کسی بھی قسم کے ایسے تاثرات نہیں چھوڑنا چاہتا تھا جس سے انہیں اپنی جان حاجرہ محل میں غیر محفوظ لگتی۔ ملازموں سے بات کرنے کے بعد میں محل کے اندرونی حصے کی جانب جا رہا تھا، جبھی غیر ارادی طور پر میری نظر مالی بابا کے پوشن کی طرف اٹھی تھی، جہاں مالی بابا اپنے تئیں ارد گرد جانچتی نظریں دوڑانے کے بعد کسی کے نہ ہونے کا یقین کرتے ایک بڑا سا بوری نما بیگ اٹھا سینت کر قدم رکھتے حاضرہ محل کے عقبی حصے کی طرف چلے گئے تھے۔ میرے لیے مالی کا انداز عجیب تھا۔ میں نے مشکوک انداز میں بھویں سکیڑتے ہوئے دبے قدم مالک کے تعاقب میں اٹھائے تھے۔ چند منٹوں بعد اس کا تعاقب تمام ہوا تھا۔ وہ ایک بڑے سے درخت کی اوٹ میں پہنچ کر رکا تھا۔ چند قدموں کے فاصلے پر میں مالی بابا کو بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ جواب بوری نما بیگ کو کھولے، اس میں سے زمین کھودنے کا سامان نکالے، زمین پر پہلا کمزور وار کر چکے تھے۔ غربت و بڑھتی عمر نے ان کے کھردرے ہاتھوں سے ملحق کلائیوں کو کمزور کر دیا تھا۔ میں ان کے حرم کو بغور دیکھتا زمین کھودنے کے اصل مقصد کے پورے ہونے کا انتظار کر رہا تھا، مگر مالی بابا کی سست رفتاری اور آواز کی شدت کو کم کرنے کی غرض میرے صبر کا پیمانہ لبریز کر گئی تھی۔ چند منٹوں بعد میں وہ درشت و تفتیشی انداز میں مالی بابا کے سامنے تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ میں نے اونچی آواز میں پوچھا تھا۔ اول تو مالی بابا مجھے سامنے دیکھ کر بری طرح گھبرائے تھے، مگر شاید ان کے کمزور وجود کے اندر 50 سالہ حوصلہ بہت مضبوط بنڈر تھا۔ بنا ہچکچاہٹ کے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولے تھے، آپ بڑے لوگوں کی مشکلات کم کر رہا ہوں۔ لہجہ طنزیہ تھا۔ کیا مطلب؟ آج صبح ایک اور سرکٹی بلی ملی تھی، مجھے لگا آپ کو بتانا ضروری نہیں، آپ لوگ پہلے سے بہت پریشان ہو، اس لیے سے یہاں سب سے چھپ کر دفنانے آیا تھا۔ مالی بابا نے وضاحت دی۔ مجھے ان کے لہجے سے کوفت ہوئی تھی۔ اچھا، کہاں ہے بلی؟ ارد گرد سرکٹی بلی کی غیر موجودگی مجھے طنزیہ پوچھنے پر مجبور کر گئی تھی۔ یہاں ہے۔ جبھی مالی بابا نے عجیب نظروں سے میرے الجھے تاثرات کو گھورتے ہوئے اسی بوری نما بیگ کے اندر سے ایک درمیانہ سا بیگ نکالا تھا جس کے اندر مردہ بلی موجود تھی۔ اس کی بدبو بڑی بوری سے باہر آتے ہی فضا میں شامل ہوئی تھی۔ میرا دل متلایا تھا۔ میں نے ناک پر ہاتھ رکھتے ہوئے چند قدم پیچھے لیے تھے۔ مالی بابا کا چہرہ سپاٹ تھا۔ اچھا، آپ اپنا کام ختم کریں تو میں چلتا ہوں۔ میں نے اجرت سے بات ختم کی تھی۔ مالی بابا دوبارہ سے اپنے کام میں لگ گئے تھے، جبکہ میں واپسی کے لیے قدم اٹھاتا آئے روز بلیوں کی موت کے پیچھے چھپے راز میں الجھا تھا۔ میں طویل روش پر سر جھکائے چلا جا رہا تھا جو بیرونی گیٹ سے اندر برآمدے تک جاتی تھی۔ میری پیشانی پر شکنوں کا جال بچھا تھا۔ اب آئندہ کا لاہ عمل کیا ہونا چاہیے، یہی ایک سوچ میرے دماغ میں ادھم مچا رہی تھی۔ یک ذہنی طرف سے سریلی ہنسی کی آواز سنائی دی۔ میں چونک اٹھا۔ ذہن میں ایک سادیہ اور چھنوں کا خیال آیا۔ گردن موڑ کر دیکھا تو وہ شزا تھی اور ساتھ حنین کھڑی تھی، دونوں ہاتھوں میں ہاتھ دیے پکی سہیلیوں کی طرح ہنسی مذاق میں مگن تھی۔ میں لمبے لمبے ڈگ بھرتا ان کے نزدیک آیا۔ حنین، تم یہاں کیسے؟ بھائی میں صبح ہی آئی ہوں، وہ مسکرا کر بولی۔ کیوں؟ جبکہ ہم تمہیں پھپھو کے پاس چھوڑ آئے تھے ان حالات کی وجہ سے، پھر تم کیوں واپس آئی؟ میں درشتی سے بولا۔ دل میں پھپھو پر بھی غصہ آیا جو سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے سے یہاں چھوڑ گئی۔ بھائی میرا دل نہیں لگا وہاں آپ کے بغیر، وہ میرے گلے لگ گئی۔ تم کس کے ساتھ آئی ہو؟ مجھے اس کی باہیں بڑی سخت سی محسوس ہوئیں۔ میں اکیلی آئی ہوں، بدستور مسکرا رہی تھی۔ آپ کے لیے؟ پھر اس نے مجھے زور سے بھنچا کر مجھے اپنا گلا گھٹتا محسوس ہوا۔ اب مجھے خود سے جدا مت کرنا۔ اس کی باہوں کا شکنجہ سختر ہوا۔ میں نے بے چین ہو کر اپنا آپ اسے الگ کرنا چاہا، لیکن دھیان پان سی حنین کے فولادی بازو خود سے الگ نہ کر پایا۔ حنین چھوڑو مجھے، میں چلایا مگر آواز دبی ہوئی نکلی۔ شزا بھی پریشان نظر آئی۔ میں حنین سے خود کو چھڑانے کی جدوجہد میں مصروف تھا۔ شزا بھی آگے بڑھ کر حنین کو مجھ سے الگ کروانے لگی، مگر حنین لمحہ بہ لمحہ مجھ پہ اپنی گرفت سخت کرتی جا رہی تھی۔ اس کی گرفت میں مجھے اپنی پسلیاں ٹوٹتی محسوس ہونے لگی۔ چھوڑو حنین، فار گاڈ سیک۔
میں کال ڈراپ کر کے باہر نکلا، تمام گھر والوں کی کو آواز دی مگر کوئی باہر نہ نکلا۔ آنگن میں محل کے اندر دائیں بائیں آگے پیچھے ہر جگہ دیکھ ڈالا، مجھے کوئی نظر نہ آیا، نہ کوئی آواز سنائی دی۔ اچانک مجھے تہہ خانہ یاد آیا، میں بھاگم بھاگ وہاں پہنچا، لائٹ جلا کر دیکھا تو منظر حیرت زدہ کر دینے والا تھا۔ تمام گھر والے وہاں موجود تھے مگر ساکت حالت میں، جیسے بت بن گئے ہوں۔ جو جس حالت میں تھا، جس کام میں مصروف تھا، اسی حالت میں پتھر ہو گئے تھے۔ دادی، ابو اور چاچو آپس میں باتیں کرتے ہوئے ساکت ہو گئے، امی آپا کھانا بناتے ہوئے منجمد ہو گئے تھے، جبکہ کزن بشمول نیم لڈو کھیلتے ہوئے بت بن گئے۔ میں ان کے قریب جا کر آوازیں دیتا رہا مگر کسی میں کوئی تغیر نمودار نہ ہوا۔ شیزا یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ میں اسے سنبھالنے کے لیے آگے بڑھا، اچانک میرا ہاتھ نعیم سے ٹچ ہو گیا۔ میرا ہاتھ لگتے ہی وہ اصل حقیقت میں آ گیا۔ میں اور نعیم باری باری سب کو چھو کر اصل حالت میں لے آئے۔ ایک سوال احساس کو کچوکے لگا رہا تھا کہ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تمام لوگ مصروفیت کی حالت میں ساکت ہو کر تہہ خانے میں کیسے آئے، جبکہ تہہ خانے کے داخلی دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ پھر اچانک مجھے خیال آیا کہ پریشانی کے عالم میں جب شیزا کے ساتھ تہہ خانے پہنچا تھا تو اس کمرے کے داخلی دروازے پر کوئی تالا نہ تھا بلکہ وہ کھلا ہوا تھا۔ حاضرہ محل میں اب تک ہونے والے تمام واقعات میں حنین اور یہ تہہ خانے والا واقعہ کچھ زیادہ ہی ناقابل یقین تھا۔ میرے کہنے پر نعیم ان سب کو آہستہ آہستہ اوپر لے گیا۔ نعیم کے کہنے پر سب اوپر کی طرف ایسے جانے لگے جیسے نیند میں چل رہے ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ یہاں کیسے پہنچے، لیکن ان کی سوئی جاگی کیفیت دیکھ کر پوچھ نہ پایا۔ ان سب کے اوپر چلے جانے کے بعد میں شیزا کی طرف متوجہ ہوا، جو بے ہوش میں آنے کے بعد خوف زدہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ میں اسے سہارا دے کر اوپر لے آیا، ملازم سے تالا منگوا کر ایک بار پھر اس کمرے میں دروازے کو مفصل کرا دیا۔ آلیان، یہ سب کیا ہو رہا ہے محل میں؟ اپنے کمرے میں آتے ہی شیزا نے مجھ سے سوال کیا تو میں نے اسے محل میں پہلے دن سے لے کر اب تک ہونے والے تمام واقعات کے بارے میں بتا دیا۔ ناقابل یقین۔ تمام واقعات سننے کے بعد شیزا کے منہ سے بس یہی الفاظ نکل سکے۔ شیزا بہت مضبوط اعصاب کی مالک تھی۔ تہہ خانے میں اچانک وہ سب کو ساکت دیکھ کر خوف زدہ تو ہو گئی تھی، خود کو کافی حد تک سنبھال چکی تھی۔ آلیان، میں نہیں جانتی کہ حویلی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، لیکن تم ہمیشہ مجھے اپنے ساتھ پاؤ گے۔ ہم دونوں مل کر ان تمام مشکلات سے نجات پانے کا کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈ لیں گے۔ شیزا کے الفاظ میرے لیے بہت حوصلہ افزا تھے۔ مجھے اپنے اندر ایک نئی طاقت ابھرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ شیزا کو آرام کا مشورہ دے کر میں خود نیچے آ گیا تاکہ باقی گھر والوں کی خبر گیری کر سکوں۔ نیچے آیا تو نعیم نے بتایا کہ وہ سب اپنے اپنے کمرے میں جا چکے ہیں، اور ان سب کے حواس بحال ہونے پر جب میں نے انہیں پوچھا کہ وہ تہہ خانے کیسے پہنچے تو سب نے لا علمی کا اظہار کیا اور کہا کہ ہم تو جانتے ہی نہیں کہ یہاں کوئی تہہ خانہ بھی ہے۔ ان سب میں صرف نعیم تھا جو یہ بات قبول کر رہا تھا کہ وہ تہہ خانے میں تھا، لیکن وہ وہاں کیسے پہنچا اس بات سے وہ خود بھی لا علم تھا۔ نعیم کے حواس ان سب کی نسبت کچھ بہتر حالت میں تھے۔ ہم دونوں برآمدے میں بیٹھے آنے والے وقت اور اس صورتحال سے نمٹنے کا سوچ رہے تھے جب اچانک باہر سے مالی بابا کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ ہم دونوں باہر کی طرف بھاگے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مالی بابا چیختا چلاتا ہوا محل کے پچھواڑے کی طرف جا رہا تھا۔ ہم دونوں اس کے پیچھے بھاگے اور وہاں جو ہم نے دیکھا اس نے ہمارے جسم و جان میں خوف و ہراس کی ایک لہر پھیلا دی۔ پچھواڑے میں مالی بابا کی بیٹی سعدیہ کی نیم برہنہ لاش ایک درخت سے لٹک رہی تھی اور ان میں سے خون کے قطرے ٹپک ٹپک کر نیچے گر رہے تھے۔ مار دیا ظالموں نے، آخر میری بیٹی کو بھی مار دیا۔ جانتا تھا میری چھنوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ وہ ایک بار جس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں ان کی جان لے کر ہی دم لیتے ہیں۔ ہائے میری معصوم بیٹی۔ مالی بابا اپنے سینے کو پیٹتے ہوئے پاگلوں کی طرح چلا رہا تھا۔ وہ کس کی بات کر رہا تھا؟ کس نے مارا تھا اس کی بیٹی کو؟ ہم سمجھنے سے قاصر تھے۔ اس کی حالت کے پیش نظر ہم کچھ پوچھ نہ سکے، لیکن دل میں خوف کے ساتھ بے حد داسی پھیل گئی۔ اس خوبصورت لڑکی کا اتنا بھیانک انجام دیکھ کر مالی بابا کے ساتھ مل کر سعدیہ کی تدفین کا سارا انتظام ہم نے کیا۔ گھر کے سب افراد نے مالی بابا سے اس واقعے کے بعد تعزیت کا اظہار کیا۔ ان سب کو سعدیہ کی بھیانک موت کے بارے میں نہیں بتایا، صرف یہی بتایا کہ وہ مر گئی ہے۔
نیم اور میں نے اس واقعے کو راز ہی رکھا۔ ہم باقی سب کو خوف زدہ نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن بنیادی طور پر یہ ایک قتل کیس تھا جو کسی طور چھپایا نہ جا سکتا تھا۔ اس المناک موت سے وادی کے لوگوں میں بے چینی پھیل چکی تھی، سو انہوں نے ہی پولیس تک یہ بات پہنچائی، اور اگلے دن ہی پولیس کے 2 انسپیکٹر تفتیش کی غرض سے حاجرہ محل میں موجود تھے۔ بڑے سے ہال کمرے میں وہ گھر کے ایک ایک فرد سے پوچھ گچھ کرتے جا رہے تھے۔ مالی بابا اور اس کی غم سے نڈھال بی بی بھی ہاتھ بانٹے کھڑے تھے۔ آلیان، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تم نے تو کہا سعدیہ کو سانس کا مسئلہ تھا جس میں وہ چل بسی۔ تائی نے مجھے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ آپ نے ان کے ساتھ غلط بیانی کیوں کی؟ ایک انسپیکٹر روب سے بولا۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہماری فیملی ڈسٹرب ہو، میں نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اوہ، ہم کون؟ آپ اور انسپیکٹر کے کان کھڑے ہو گئے۔ میں اور میرا کزن نعیم، میں نے نعیم کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا مطلب ہے آپ دونوں واقعے کے عینی شاہد ہو؟ پولیس والا آنکھیں سکیڑ کر مجھے دیکھنے لگا۔ جی نہیں، ہم دونوں مالی بابا کی چیخیں سن کر وہاں پہنچے تھے، میں بیزار ہو کر بولا۔ مالی بھی وہاں تب پہنچا جب لڑکی قتل ہو چکی تھی، تم بھی وہاں دیر سے گئے، پھر واقعہ وقوع پذیر ہوتے کس نے دیکھا؟ وہ اپنی آنکھیں گھماتے پوچھنے لگا۔ میں نے۔ اچانک ذیشان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور دلیری سے بولا، تو سب لوگ حیرت سے ٹکر ٹکر اس کو دیکھنے لگے۔ ذیشان سب کا رخ اپنی جانب دیکھ کر بری طرح کانپا تھا۔ میری دھڑکنیں بھی بری طرح بے ترتیب ہوئی تھیں۔ آج تک جو ہوا اب تک راز سے زیادہ گھمبیر تالے ہوئے تھے، سب کی سوچوں پر حاوی مگر نظروں سے اوجھل تھا۔ مگر اب ذیشان جس ہمت و بہادری سے تفتیشی آفیسر کے سامنے خود کو چشم دید گواہ کے طور پر لایا تھا، وہ مجھے معتجب کرنے کے ساتھ بے چین کر گیا تھا۔ اتنی بڑی بات اس نے محل کے کسی فرد کو نہیں بتائی تھی، نہ ہی سعدیہ کی المناک موت اس کی معصوم آنکھوں کے لیے صدمہ ثابت ہوئی تھی۔ آپ نے؟ تفتیشی آفیسر اس کی معصومیت و کم عمری پر حیرت زدہ ہوا تھا۔ جی انکل، میں نے۔ اس نے وثوق سے سر ہلایا تھا۔ بیٹا، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سہیل چاچو نے آگے بڑھ کر اسے روکنا چاہا تھا۔ برائے مہربانی اب بیچ میں کوئی نہ آئے۔ انسپیکٹر کا لہجہ درشت ہوا تھا۔ میں بھی نہیں چاہتا کہ سعدیہ کی موت مما بنی رہے۔ قاتل کا بے نقاب ہونا حاجرہ محل کی عزت و ناموس کی سلامتی کے لیے بے حد ضروری ہے۔ بیٹا، کیا دیکھا آپ نے؟ تفتیشی انسپیکٹر ذیشان کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ میں بھی چوکنا ہو گیا تھا۔ میں اپنی گیند لینے بڑے درخت کے پیچھے گیا تھا۔ وہاں ایک انکل تھے اور ایک آنٹی، دونوں نے بلیک کپڑے پہنے ہوئے تھے اور سر پر بہت بڑے ہیٹ تھے۔ انکل کے ہاتھ سے بہت زیادہ خون بہہ رہا تھا۔ آنٹی رو بھی رہی تھی اور انکل کے بازو پر پٹی بھی باندھ رہی تھی۔ وہ انہیں بتا رہا تھا، میری دلچسپی بڑھنے لگی۔ باقی سب بھی نہماک سے اسے سن رہے تھے۔ ذیشان کچھ پل کو رک گیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ اور لاش کہاں پڑی ہوئی تھی؟ تفتیشی افسر نے رکنے کے بجائے بات آگے بڑھائی تھی۔ میں نے لاش نہیں دیکھی تھی، بس انکل اور آنٹی کو ہی دیکھا، وہ بولا تھا۔ اچھا، بات کیا کر رہے تھے وہ؟ جہاں مجھ سمیت باقی سب لاش نہ دیکھنے کی بات پر حیران ہوئے تھے، وہاں انسپیکٹر نے تفتیش آگے بڑھائی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ایک کام کا ہو گیا، اب دوسرے کی باری ہے۔ اس نے آہستگی سے انکشاف کیا تھا، مگر انکشاف ادھورا تھا۔ دوسرا کون؟ انسپیکٹر اب حیران ہوا تھا۔ سب کی نظریں و سماعتیں ذیشان کی طرف رخ کر چکی تھیں۔ آلیان بھائی۔ تب اس نے مجھے دیکھ کر ڈرے سہمے لہجے میں کہا تھا، میرا تو منہ کھلے کا کھلا ہی رہ گیا تھا۔ انکشاف کسی دھماکے سے کم نہ تھا۔ باقی سب کی بھی حیرت دیدنی تھی۔ اور کیا کہہ رہے تھے وہ دونوں؟ انسپیکٹر کا تجسس بھی عروج پکڑ چکا تھا۔ آلیان بھائی کا نام سن کر میں ڈر گیا تھا۔ میں گیند اٹھائے بغیر وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ مجھے ابھی بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے پہلے کسی کو نہیں بتایا کہ کہیں وہ مجھے بھی نہ مار دیں۔ اس نے جھجکتے ہوئے اپنا ڈر واضح کیا تھا۔ مجھے اس لمحے اس پر بہت ترس آیا تھا۔ حنین کے بعد اس کا دماغی پراسراریت کا زہر اثر آ چکا تھا۔ پولیس کی تفتیش کی گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا تھا۔ انہیں کوئی خاص کلیو نہیں ملا تھا، سوائے اس کے کہ ایک مرد اور ایک عورت سیاہ کپڑوں میں ملبوس ہیٹ پہنے ہوئے تھے اور مرد کے ہاتھوں پر خون لگا ہوا تھا۔ تفتیشی افسر آگے بڑھا اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، مسٹر آلیان، اپنا خیال رکھیے گا، ذرا چوکنا ہو کر رہنا ہے۔ اگر کوئی گڑبڑ نظر آئے تو پولیس کو اطلاع دینے میں کوتاہی مت کیجیے گا۔
اوسٹک ہاتھ پر مارتا خارجی گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ پولیس کے جانے کے بعد سب گھر والے چہروں پر الجھن لیے اپنے کمروں کی طرف بڑھ گئے۔ میں اور نعیم کچھ دیر وہاں رکے رہے، پھر باتیں کرتے ہوئے محل کی بالائی منزل پر آ گئے۔ سعدیہ کا چہرہ بار بار آنکھوں کے سامنے آ جاتا، گو میری سے کوئی جذباتی وابستگی نہیں تھی، تاہم وہ معصوم صورت و جوان سا لڑکی تھی۔ اس کی ناگہانی موت کا مجھے افسوس ہوا تھا۔ آلیان، نعیم نے مجھے مخاطب کیا تو میرے خیالات کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ بولو۔ میں نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کیا خیال ہے آج اس کمرے میں نہ قیام کیا جائے؟ اس نے کھڑکی سے نیچے وادی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے کھڑکی سے گردن نکال کر دیکھا، محل کے ارد گرد کا ایریا صاف نظر آتا تھا، وہ قبرستان بھی نظر آ رہا تھا جہاں سعدیہ کو دفنایا گیا تھا۔ شام گہری ہو کر شب کی سیاہی میں ڈل گئی۔ میں نے اور نعیم نے محل کی بالائی منزل کے اس کمرے میں بستر لگا لیے جہاں سے ارد گرد کا ماحول نظر آتا تھا۔ ہم کافی دیر گزشتہ واقعات پر باتیں کرتے رہے، ساتھ ساتھ کھڑکی سے بھی جھانک کر دیکھ لیتے۔ رات کے 2 بجے کا عمل تھا۔ محل سمیت ارد گرد کا ماحول گہری تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ بجلی گئی ہوئی تھی۔ میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا اور قبرستان میں روشنی کا دھماکہ سا ہوا جیسے کسی نے ماچس کی تیلی جلائی ہو۔ میں نے وقت ضائع کیے بغیر نعیم کو اٹھایا اور موجودہ صورتحال بتا دی۔ چند منٹ بعد ہم قبرستان کی طرف جانے والی پگ ڈنڈی پر جا رہے تھے۔ ہم تیز تیز چلتے ہوئے سعدیہ کی قبر پر پہنچ گئے۔ ٹارچ جلا کر ارد گرد دیکھا، شہر خاموشاں میں بس ہم دو متنفس تھے، میں اور نعیم۔ جو ہی روشنی کا دائرہ سعدیہ کی قبر پر پڑا، میں حیرت سے اچھل پڑا۔ قبر کھلی ہوئی تھی۔ کھلی قبر میں روشنی ڈال کر دیکھا تو میری حیرت فزونتر ہو گئی۔ سعدیہ کا کفن میں لپٹا ہوا ہست خاکی وہاں نہیں تھا۔ برابر کی قبر میں کافی گہرا گڑھا پڑا ہوا تھا، لیکن وہ پہلے کا تھا، بلکہ بارش کے پانی سے گڑھا پڑ گیا تھا۔ نعیم نے سراسیمہ ہو کر کہا، سعدیہ کی لاش کہاں گئی؟ میں نے ٹارچ کی روشنی ڈالتے ہوئے کہا، آؤ ڈھونڈتے ہیں۔ اگلے آدھے گھنٹے میں ہم نے پورا قبرستان چھان مارا، نہ ہمیں سعدیہ کی لاش ملی اور نہ لاش لے جانے والے۔ چلتے چلتے ہم گورکن کی کوٹڑی کے پاس آ گئے۔ کچھ دیر وہاں رکے رہے۔ ہر طرف ہوا کا عالم طاری تھا۔ گہرے سناٹے میں ایک دبی دبی آواز نے خاموشی اور سکوت کی چادر چاک کی۔ وہ نسوانیت سے بھرپور ایک سسکی تھی۔ میں بدحواس ہو کر اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ حواس بحال ہوئے تو آواز کے ماخذ پر غور کیا۔ اچانک دبی دبی آواز میں کراہنے کی آوازیں سنائی دی۔ چند قدم چل کر میں نے دیکھا ایک کھلی ہوئی قبر میں کفن میں لپٹا ایک وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ وہ منظر دیکھ کر میرے ہاتھ سے ٹارچ دور جا گری اور شاید اس کے سیل نکل جانے کی وجہ سے روشنی آنا بند ہو گئی۔ سیارات ویسے ہی خوف و دہشت کی علامت ہوتی ہے۔ قبرستان میں روشنی کا کوئی انتظام نہ تھا۔ جو ایک بلب تھا وہ دور کسی کھمبے پہ لگا تھا اور اس کی روشنی ہم تک نہیں آ رہی تھی۔ چاند کی 1 یا 2 تاریخ تھی، اس لیے اس کی روشنی بھی نہ ہونے کے برابر تھی۔ ایسے میں قبر میں موجود کفن میں لپٹے لرزتے وجود کو دیکھ کر میرا وجود بھی خوف کے مارے لرزنے لگا۔ میں نے نعیم سے کہا، واپس محل چلتے ہیں۔ میری آواز کی کپکپاہٹ محسوس کرتے ہوئے نعیم نے ہمت بڑھانے کی غرض سے میرا ہاتھ دبایا تو اس کا ہاتھ بھی کپکپا رہا تھا۔ ہم مرد تھے، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ رات کے اس پہر جب سارا عالم سو رہا تھا، 2 نوجوان لڑکوں کا ایسی صورتحال کا سامنا کر کے اپنے حواس بحال رکھنا ناممکن تھا۔ ہم واپس پلٹ رہے تھے جب قبر سے سسکیوں کی آواز تیز ہونے لگی اور ساتھ ایک نسوانی آواز بھی آئی، مجھے بچا لو، مر کر بھی وہ مجھے چین نہیں لینے دے رہے، خدا را میرے حال پر رحم کرو، بچا لو مجھے۔ آہستہ آہستہ وہ آوازیں بڑھنے لگی۔ ہم بھاگنے لگے۔ محل تک اس آواز نے ہمارا پیچھا کیا۔ محل تک پہنچتے پہنچتے ہم خوف و دہشت کے مارے پسینے سے سرابور ہو چکے تھے۔ بالائی منزل تک جانے کی ہمت نہ تھی، اس لیے ہم دونوں نیچے ایک کمرے میں سو گئے۔ اگلی صبح نعیم کے بیدار ہونے سے پہلے میں جاگ گیا۔ نہا کر اور ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد میں شزا کی خبر لینے بالائی منزل کی طرف چل پڑا۔ میرے اندازے کے مطابق اب تک اسے اٹھ جانا چاہیے تھا، لیکن اس کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ میں نے اسے بیدار کرنا مناسب نہ جانا اور اس کمرے کی طرف چل پڑا جہاں رات کو نعیم اور میں نے سونے کا ارادہ کیا تھا۔ اس کمرے سے میں آ کے میں کھڑکی سے باہر قبرستان کا جائزہ لینے میں مصروف تھا جب مجھے راہداری سے پائل کی آواز آئی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کوئی پائل پہنے راہداری سے گزرا ہے۔
میں نے کمرے سے نکل کر ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ اسی لمحے جب میں دوبارہ اس کمرے کی طرف جا رہا تھا، میں نے ایک لڑکی کو دیکھا جس کی میری طرف پشت تھی اور وہ شزا کے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ کون ہو تم؟ کدھر جا رہی ہو؟ میں نے اس کے پیچھے پیچھے سے آواز دیتے ہوئے آیا، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ شزا کے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر اس نے ایک بار مڑ کر دیکھا تو مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ ہو بہو وہی لڑکی تھی جسے صبح ہم نے حنین سمجھا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرائی، پھر شزا کے کمرے کے بند دروازے سے گزر گئی۔ میں فوراً آگے بڑھا اور پاگلوں کی طرح دروازے کو پیٹنے لگا کہ مبادا شزا کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ 2 منٹ بعد شزا نے دروازہ کھولا تو نیند سے اس کی آنکھیں بھوجل ہو رہی تھیں۔ کیا ہوا لیان؟ سب خیریت ہے نا؟ ایکچولی رات میں کافی لیٹ سوئی تھی۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے میں سامنے اس کو ہٹا کر اندر چلا گیا۔ شزا کیا ابھی تمہارے روم میں کوئی لڑکی آئی؟ حنین کی ہم شکل؟ نہیں آلیان، یہاں تو کوئی نہیں آیا، ویسے بھی میں ابھی اٹھی ہوں، میرے پوچھنے پر اس نے الجھن امیز لہجے میں بتایا۔ تبھی پورے کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے میں نے دیکھا کہ کمرے کی وہ کھڑکی کھلی تھی جو پچھواڑے میں کھلتی تھی۔ میں نے اس کھڑکی سے نیچے جھانکا تو وہ جنگل میں لڑکی جا رہی تھی۔ ایک بار پیچھے مڑ کر مسکرائی اور پھر غائب ہو گئی۔ یہ ونڈو شاید صحیح بند نہیں کی، میں نے اس لیے تیز ہوا کی وجہ سے کھل گئی۔ پیچھے سے مجھے شزا کی پریشان آواز سنائی دی تھی۔ میں نے پرسوچ نگاہوں سے شزا کو دیکھا، پھر سیڑھیاں اترتا نیچے آیا تو ہال کمرے میں سارے بڑوں کو بیٹھا دیکھ کر وہیں چلا آیا۔ بس بھائی، میں نے فیض عالم صاحب کو فون کر دیا ہے کہ 1-2 دن بعد وہ آ جائیں گے حاضرہ محل، اور پھر ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ چچی نے حاضرین کو مطلع کیا تھا۔ کون فیض عالم چچی صاحب؟ میں ان کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ تم تو چھپاتے رہو ساری باتیں، قسم خدا کا کوئی غیبی طاقت حاجہ محل میں دندناتی پھر رہی ہے اور ہم بے خبر بیٹھے ہیں۔ چچی نے مجھے آڑے ہاتھوں لیا۔ میں صرف آپ لوگوں کو ذہنی الجھنوں سے بچانا چاہتا ہوں۔ میری بات پر انہوں نے منہ بنایا۔ ہاں جی، جب ہماری لاشیں بھی درخت سے لٹکائی جائیں گی تب ہمیں پتا چلے گا کہ محل میں کوئی چڑیل قتل عام کر رہی ہے۔ وہ ہاتھ نیچا کر بولی تو میں تھرا سا گیا۔ خدا نہ کرے چچی، کیسی باتیں کرتی ہیں؟ میاں 2 معصوم بچوں کی ماں ہوں، خود کی خیر ہے، ان میں دم اٹکا ہے۔ اپنی بہن تو تم نکال لے گے اس بھورے بنگلے سے۔ چچی حد سے زیادہ تپی ہوئی تھی۔ تو ان کو بھی چھوڑ آئے پھپھو کے گھر۔ میرا مشورہ ان کو ناگوار گزرا۔ بس میاں، میں نے انتظام کر لیا ہے، یہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، کل ہی عمرہ کر کے وطن لوٹے ہیں، پرسوں تک حاضرہ محل میں پہنچ جائیں گے۔ وہ مطمئن ہو کر بولی۔ ہاں بیٹا، ان جنوں بھوتوں کا علاج عالم لوگ ہی کر سکتے ہیں، ہم جیسے عام لوگ نہیں۔ امی بھی چچی کی ہم نوا تھی۔ میں خاموش ہو گیا، واقعی اب ہمیں کسی نجات دہندہ کی شدید ضرورت تھی، اس سے پہلے کہ ہم فیملی کے افراد کو کوئی نقصان پہنچتا۔ ویسے ذیشان کے بقول اب ان کی ہٹ لسٹ میں میرا نمبر تھا۔ میں یہ سوچ کر تلخی سے مسکرا دیا۔ رات اپنی حشر سامانیوں سمیت حاضرہ محل پر اتری تھی۔ میں آج تھکاوٹ کا شکار تھا، سو اس پراسرار لڑکی پر 3 حرف بھیج کر جلدی سو گیا۔ آلیان، آلیان۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب میرے گال پر کسی ہاتھ کا لمس اترا اور سرگوشی سنائی دی۔ میں نے دین میں ایک کروٹ بدلی۔ آلیان، اس پکار پر میں بے چین ہوا۔ پھر وہ مشکل مندی آنکھیں کھولی۔ میرے چہرے کے اوپر ایک لڑکی جھکی ہوئی تھی، اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور ان کی مہک میری سانسوں میں داخل ہو رہی تھی۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں پھاڑ کر سامنے دیکھا تو کہ کمرے میں ملگجا اندھیرا تھا، سو میں لڑکی کے نقوش دیکھنے سے قاصر تھا، لیکن دہشت کی ایک لہر میری ریڑھ کی ہڈی کو سنسا گئی۔ میری ذات نشانے پر تھی، میری جان کو خطرہ تھا۔ یہ خیال رات کے اس کالے گھمبیر پہر میرے 14 طبق روشن کر گیا تھا۔ میرے مضبوط اعصاب پر لرزش طاری ہوئی تھی۔ سیکنڈ کے ہزاروں حصے میں چیتے کسی پھر پھرتی سے پلنگ سے اتر کر سوئچ بورڈ کی جانب بڑھا تھا۔ اپنے دشمن کو میں اندھا تیر چلانے کا موقع نہیں دے سکتا تھا۔ مجھے اسے دیکھنا تھا، بے نقاب کرنا تھا۔ میں نے سرحد سے لائٹ آن کی تھی اور جھبی چپل کی مانند گھبراہٹ کے باوجود شاطر نگاہیں اس سمت دوڑائی تھی، مگر مجھے بدترین جھٹکا لگا تھا۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ وہ لڑکی غائب ہو چکی تھی۔ پہلے بھی وہ غائب ہوتی رہی ہے۔ میں الجھ چکا تھا۔
ناکامی اور اضطراب کی ملگتی کیفیت میرے رونگٹے کھڑے کر چکی تھی۔ نیند بھی ڈر کے مارے دور بھاگ چکی تھی۔ میں خاصی دیر بے چینی سے کمرے میں ٹہلتا رہا۔ پھر باہر کی صورتحال کا جائزہ لینے کا خیال ذہن میں آیا تو کھڑکی کے پٹ واکر کے مدھم روشنی میں جائزہ لینے کے لیے غور کیا، اور خدا جانے وہ سچ تھا یا میرا وہم، مجھے مالی بابا کے پورشن میں ہلچل دکھائی دی تھی۔ وہاں لائٹ بند تھی، مگر ہلکی ہلکی پر اسرار آوازیں میرے کان کے پردوں پر ہتھوڑے کسی کاری ضرب کے مانند لگی تھی۔ مجھے مالی بابا پر شروع سے شک تھا۔ اس لمحے میں میرا تجسس کا پیمانہ جھلک چکا تھا۔ میرے قدم بے ربط سانسوں کے ساتھ مالی بابا کے پورشن کی طرف بڑھ گئے تھے۔ حاجرہ محل میں اس وقت مکمل سکوت طاری تھا۔ داخلی دروازہ عبور کرتے وقت میں نے دل کو مضبوط کیا تھا۔ اب آگے کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی۔ ناقابل یقین و حیرت انگیز بات دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ میں دبے قدموں ہونٹ بیچے کہ کہیں آواز ہی نہ نکل جائے آگے بڑھ رہا تھا۔ آگے جا کر مجھے ایک جگہ رکنا پڑا تھا۔ میری نگاہیں اب کچھ ہی فاصلے پر ہراساں سے مالی بابا کو آسانی سے دیکھ سکتی تھیں۔ جلدی کرو کوئی دیکھ لے گا۔ انہوں نے اپنے پیچھے موٹی چادر میں لپٹے وجود کو دھیمی آواز میں تلقین کی تھی، جس پر چادر کی اوڑ میں چھپا جو وجود قدموں میں لڑکھڑاہٹ سمیت مالی بابا کے پیچھے تیزی سے لپکا تھا۔ اور وہی ایک لمحہ تھا جب میں نے ساری حیرانیوں کو پرے دھکیل کر اپنے ہونٹوں کو جنبش دی تھی۔ مالی بابا کون ہے آپ کے ساتھ؟ کیا کھیل رچایا جا رہا ہے یہاں؟ اس وقت اندھیرے میں کون سا جال بچھا رہے ہیں آپ؟ میرا لہجہ تلخ تھا۔ وہ دونوں رک گئے تھے۔ مالی بابا آواز کے سمت مڑ کر مجھے سامنے موجود پا کر چونکے تھے۔ ان کے تاثرات دیکھنے لائق تھے، مگر مجھے اس وقت مالی بابا کے بجائے دوسرے شخص میں زیادہ دلچسپ تھا، جس نے آواز سن کر مجھے دیکھا نہیں تھا۔ مالی بابا بھی کچھ بول نہ سکے تھے۔ میں نے خود ہی چھلانگ لگا کر اس تک رسائی کی اور ایک جھٹکے سے اس کے جسم سے موٹی چادر کو کھینچ کر پرے دھکیلا، مگر چادر زمین پر گرنے سے پہلے میں بے ہوش ہونے لگا تھا۔ سعدیہ تم؟ میرے سامنے سعدیہ زندہ حالت میں کھڑی تھی، اور ذہن میں اس کی خالی قبر کا منظر گھوم رہا تھا۔ تاہم میں نے اپنے حواس کھونے نہ دیے۔ سعدیہ کے جسم پر کفن کی جگہ لباس تھا، پھر بھی اس کے جسم سے کافور کی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ میں نے اپنی چٹکی لی کہ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا، لیکن نہیں، یہ صفاق حقیقت تھی۔ سعدیہ میرے سامنے زندہ سالم کھڑی تھی۔ یہ کیا ڈرامہ رچایا ہوا ہے تم لوگوں نے؟ میں نے مالی بابا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مالی کے لب کچھ کہنے کے لیے تھر تھرائے، اس کے بولنے سے قبل ہی سعدیہ بول پڑی۔ بابو صاحب، میرے بابا نے اور میں نے کوئی ڈرامہ نہیں رچایا۔ وہ لوگ اپنے طور پر مجھے مار کر پھینک گئے تھے۔ میرے جسم سے کافی خون نکل گیا تھا، میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ آپ لوگ مجھے مردہ سمجھ کر دفنائے، اللہ پاک نے مجھے زندہ رکھنا تھا۔ قبر میں مجھے ہوش آ گیا، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں کہاں ہوں۔ کفن اور کافور کی خوشبو سے مجھے اندازہ ہوا کہ میں قبر میں ہوں اور مجھے مردہ سمجھ کر دفنایا گیا ہے۔ وہاں میرا دم گھٹ رہا تھا۔ میں نے اپنے وجود کی پوری قوت مجتمع کی قوت ارادی سے کام لیا اور ادھر ادھر ہاتھ چلائے۔ ساتھ والی قبر کے ڈھیلے ٹوٹنے لگے جو شاید بارش کے پانی سے بیٹھ گئی تھی۔ تھوڑی سی محنت کے بعد میں قبر کی ایک دیوار میں سوراخ کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ کچھ دیر بعد سوراخ اتنا بڑا ہو گیا جس سے میں نکل سکتی تھی۔ میں گھٹنوں کے بل اس کھلی قبر میں آئی۔ کفن الجھن کا باعث بن رہا تھا، اسے میں نے ساڑی کی طرح لپیٹا اور چل پڑی۔ کمزوری کی وجہ سے چلنا مشکل ہو رہا تھا۔ چند گز دور مجھے دو سائے سے اپنی طرف آتے دکھائی دیے۔ میں جلدی سے ایک خالی قبر میں اتر گئی۔ وہ چھپ چھپ کر انہیں دیکھتی رہی۔ میرے پاس سے گزر کر میری قبر تک گئے۔ ایک نے تیلی جلا کر سگریٹ سلگائی اور دوسرا میری قبر کھودنے لگا۔ چند لمحوں بعد مجھے قبر کھودنے والے کی آواز سنائی دی۔ قبر میں لاش نہیں ہے، سگریٹ پینے والے نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کوئی پہلے ہاتھ دکھا گیا ہے۔ لمحاتی توقف کے بعد وہ پھر بولا، آؤ چلیں۔ وہ دونوں لمبے لمبے ڈگ بھرتے ایک طرف کو چل دیے۔ میں دم سادے لیٹی رہی۔ کچھ دیر بعد، بابو صاحب، آپ لوگ میری قبر پر روشنی ڈال رہے تھے۔ میں نے آپ کو پہچان لیا تھا۔ جس خالی قبر میں بیٹھی تھی آپ وہاں تک آئے اور خود غرض بن کر واپس چل دیے۔ سعدیہ سسکنے لگی۔ میں نے مالی بابا کی طرف دیکھا اور حیرانی سے میرا منہ کھلا رہ گیا۔ مالی کی جگہ کوئی اور کھڑا تھا۔ اس کے بڑے بڑے دانت باہر نکلے ہوئے تھے، سرخ سرخ آنکھوں سے درندگی جھانک رہی تھی۔ میں ڈر کر پیچھے ہٹا۔ ایک دم سے وہ درندے کی شباہت رکھنے والا ہوا میں تحلیل ہو گیا۔
میں نے مڑ کر سعدیہ کی طرف دیکھا، وہ بھی اپنی جگہ سے غائب تھی۔ میں آنکھیں ملتا ہوا مالی کے گھر کو دیکھنے لگا۔ مالی اور اس کی بیوی رقیہ چارپائیوں پر سو رہے تھے۔ سعدیہ کہیں نہیں ملی۔ میرا دماغ گھومنے لگا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ایسے میں مجھے چچی کا اس بزرگ کو محل بلانے کا فیصلہ درست لگنے لگا۔ اب اور کتنا برداشت کرتے ہم ان روز روز کے مسئلوں سے نپٹنے کے لیے کوئی تو حل نکالنا ہی تھا۔ میں واپس اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا جب بالائی منزل پر میں نے شزا کو دیکھا۔ وہ اپنے کمرے سے نکل کر میرے کمرے کی طرف آ رہی تھی۔ اس کے جسم پر لباس کے نام پر صرف ایک نائٹی تھی جو اس کے جسم کو چھپانے میں ناکام ہو رہی تھی۔ اس کے سفید سڈول برہنہ بازو بہت خوبصورت دکھائی دے رہے تھے۔ جیسے وہ میرے پاس آ رہی تھی مجھ پہ ایک خمار چھانے لگا۔ میں بھی پاگلوں کی طرح اس کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ میرے اتنے قریب آ چکی تھی کہ میں براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس لمحے اس کی آنکھوں میں ایک ایسی کشش، ایسا جادو تھا کہ میں اس کی طرف کھنچا چلا گیا۔ آئی لو یو آلیان، وہ ایک ادا سے بولی۔ اس کے اس خوبصورت اظہار محبت پر میں نہال ہی ہو گیا۔ آئی لو یو ٹو شزا۔ آلیان میرے ساتھ میرے کمرے میں چلو، وہاں تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ میرا ہاتھ پکڑے پکڑے وہ بہت پیار سے بولی، شزا تم جہاں لے چلو، آج میں تمہارے ساتھ جہنم میں بھی جانے کو تیار ہوں۔ شزا کا نشہ سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ میں مدہوش لہجے میں بولا، وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے کمرے میں لے آئی۔ میں کسی نادیدہ ڈر سے ڈور میں بندھا ہوا اس کے ساتھ کھینچا چلا جا رہا تھا۔ مجھے آس پاس کی کسی چیز کا کوئی ہوش نہ تھا۔ کمرے میں پہنچ کر وہ مجھے اس کھڑکی کے پاس لے گئی اور پچھواڑے میں کھلتی تھی۔ وہ دیکھو نیچے، تمہارے لیے وہاں ایک سرپرائز ہے۔ شزا کے کہنے پر میں جھک کر نیچے دیکھنے لگا۔ اچانک شزا نے پیچھے سے مجھے ایک زوردار دھکا دیا۔ اسی وقت میرا نشہ ہرن ہو گیا۔ خوف و دہشت کے مارے میری چیخ نکل گئی۔ میں نیچے گر رہا تھا، اوپر شزا کھڑکی میں کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اس کے بعد مجھے کسی چیز کا ہوش نہیں رہا۔ ہوش آیا تو میں نے خود کو ہاسپٹل کے بستر پر پایا۔ شزا، نعیم اور باقی گھر والے میرے آس پاس کھڑے تھے۔ میرا پورا جسم پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ میرے جسم کی ایک ایک ہڈی دکھ رہی تھی۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر سب سے پہلے شزا میری طرف بڑھی اور گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی، آلیان تم ٹھیک تو ہو؟ رات تم میرے روم میں کیسے آ گئے جبکہ میں تو ڈور لاک کر کے سوئی تھی؟ اور یہ تم نے اوپر سے چھلانگ کیسے لگائی؟ پاگل ہو گئے تم؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ شزا کے لہجے سے بہت پریشانی جھلک رہی تھی۔ سب گھر والے مجھ سے کم و بیش اسی طرح کے سوال کر رہے تھے، لیکن میں کسی کے سوالات کے جواب دینے کے قابل نہ تھا۔ تکلیف سے میرا برا حال تھا۔ ڈاکٹر نے سب سے کہا کہ مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ جب سب چلے گئے تو میں نے نعیم کو روک لیا۔ میں پوچھنا چاہتا تھا کہ میں بچ کیسے گیا اور ہاسپٹل کیسے پہنچا۔ میرے پوچھنے پر نعیم نے بتایا کہ رات کے آخری پہر میں شزا نے اپنے کمرے میں تمہاری چیخ اور کہے کی آواز سنی۔ آواز پچھواڑے سے آئی تھی۔ شزا نے اسی وقت نیچے آ کے سب کو بتایا۔ ہم پچھواڑے میں گئے تو ایک درخت سے لٹکے جھول رہے تھے۔ تمہارے جسم پر بہت سی خراشیں تھیں جن سے خون بہہ رہا تھا، اور ٹانگ کی ایک ہڈی میں بھی سادہ فریکچر آ گیا تھا۔ اگر تم درخت کی بجائے سیدھا زمین پر گرتے تو اب تک شاید مر چکے ہوتے۔ نعیم کی باتوں سے میرا دماغ گھومنے لگا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ شزا کا یہ کہنا کہ اس کا کمرہ لاک تھا، پھر میں اندر پہنچا کیسے؟ اور وہ کون تھی؟ اگر شزا نہیں تھی تو اف، پہلے سعدیہ اور اب یہ۔ میرے سر میں درد ہونے لگا، اوپر سے ٹانگ بھی فریکچر کی وجہ سے شدید دکھ رہی تھی۔ اچانک میرے ذہن میں ایک بات آئی۔ میں نے نعیم کی طرف دیکھا۔ نعیم، تمہیں یاد ہے نا ذیشان نے انسپکٹر کو کیا کہا تھا؟ کہ اس نے انہی پراسرار مرد اور عورت کو آپس میں باتیں کرتے سنا تھا کہ ایک تو ہٹا دیا ہے راستے سے، اب میری باری ہے۔ ہاں یاد ہے، لیکن یہ سب ہوا کیسے؟ تم شزا کے روم میں پہنچے کیسے اور کس طرح کھڑکی سے گر گئے؟ نہیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے؟ میری ٹانگ میں فریکچر ہو گیا ہے۔ میں ان سب واقعات کی کھوج لگانے سے معذور ہوں۔ اب یہی بات مجھے بے سکون کر رہی ہے۔ تم ایک کام کرو نہیں، تم اس کمرے کی کھڑکی سے مالی بابا پر نظر رکھو، اور ہاں شزا پر بھی۔ مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے شزا کے ساتھ بھی مسئلہ ہے کوئی، اور وہاں ذیشان کا بھی خیال رکھنا۔ تمہاری حالت دیکھ کر تو مجھے بھی ڈر لگنے لگا ہے آلیان۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ فیض عالم کے آنے کا انتظار کیا جائے اور انہیں ان سارے حالات سے نپٹنے دیا جائے؟
نعیم نے کہا۔ مجھے نعیم کی باتوں سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ ان سب باتوں سے ڈر گیا ہے، خاص کر کے میری موجودہ حالت کی وجہ سے، اور میں جو ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ نعیم کو کل رات سے پیش آنے والے دونوں واقعات بتاؤں، اس کے ڈر نے مجھے اپنے ارادے سے روک دیا۔ نعیم، میں کب تک ڈسچارج ہوں گا؟ ڈاکٹر نے کہا ہے کل تک تمہیں ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ نعیم کی بات سن کر میں چپ ہو گیا اور آنکھیں بند کر لیں، لیکن میرے ذہن کو کسی پل سکون نہیں تھا۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا، ڈاکٹر نے مجھے درد کی وجہ سے پین کلر دی ہوئی تھی۔ میں غنودگی کی کیفیت میں تھا کہ اچانک مجھے لگا کوئی مجھے آواز دے رہا ہے، آلیان، آلیان اٹھو۔ اس تکلیف میں بھی میرے حواس نے کام کرنا نہیں چھوڑا تھا۔ یہ بلا شبہ نسوانی آواز تھی۔ میں نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولی اور چندی آنکھوں سے کمرے میں موجود نیلی گو روشنی میں آواز کے ماخذ کو ڈھونڈا۔ کوئی لڑکی میرے اوپر جھکی ہوئی مجھے آوازیں دے رہی تھی۔ میں نے غور کیا، وہ شزا تھی۔ دیکھ لیا نا تم نے اپنا انجام، بہت کھوج کرنے نکلے تھے، اب دیکھو اس ہاسپٹل کے بستر پر معذور پڑے ہوئے ہو۔ شزا کے ہونٹوں پر عجیب مکروہ مسکراہٹ تھی۔ میری آنکھوں نے جو کمرے کی مدھم روشنی سے موافقت کی تو دیکھا شزا اکیلی نہیں تھی، اس کے پیچھے سعدیہ بھی کھڑی تھی، اور وہ اس کی آنکھیں ہیرے کی طرح چمک رہی تھی۔ میں نے جو بیڈ کے ساتھ موجود صوفے کی طرف دیکھا تو نعیم کو گہری نیند میں سوتے پایا۔ تم دونوں ادھر کیسے؟ اور تم سعدیہ؟ میری بات کے جواب میں دونوں ہلکا ہلکا ہنسنے لگی۔ کیا ہوا الیان، تم کس سے باتیں کر رہے ہو؟ اچانک نعیم کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے جو پلٹ کر دیکھا وہاں نہ شزا تھی نہ سعدیہ۔ اگلی صبح حاجرہ محل کے گیٹ کے اندر ایک پراڈو فراٹے سے داخل ہوئی تھی اور وسیع پورچ میں آ ٹھہری۔ گھر کے جملہ افراد لائن سے منتظر کھڑے تھے۔ باوردی ملازم نے آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور فیض عالم صاحب اترے تھے۔ دراز قد، آف وائٹ شلوار قمیض میں ملبوس، سفید داڑھی، پر نور چہرہ اور ہاتھ میں دبی نفیس سی تسبیح، روشن پیشانی پر چمکتا نماز کا نشان۔ ان کی شخصیت اتنی پراثر تھی کہ ہر فرد اپنی جگہ ان سے مرعوب ہو گیا۔ السلام علیکم، انہوں نے بآواز بلند سلام کیا۔ وعلیکم السلام، سب نے ایک ساتھ جواب دیا۔ آئیے فیض عالم صاحب، سو بسم اللہ۔ چچا آگے بڑھے جبکہ فیض عالم سر اٹھا کر حاجرہ محل کی بیرونی عمارت کو بغور دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھیں عجیب سی کیفیت دکھا رہی تھی۔ آپ اندر آئیے نا۔ چچا نے ان کو ٹھٹکتے دیکھا تو پھر کہا جی۔ انہوں نے اندر قدم بڑھائے، سب ان کے پیچھے چل دیے۔ گھر کی عورتوں نے سر پر اچھی طرح چادریں لی ہوئی تھیں اور وہ فیض عالم کو عقیدت سے دیکھتے بے حد خوش ہو رہی تھیں۔ وسیع اور اس برآمدے میں آ کر ایک بار پھر فیض عالم ٹھٹک کر رہ گئے اور نظریں گھما کر چاروں طرف دیکھنے لگے۔ گھر کے افراد بھی مؤدب سے ہو کر رک گئے۔ فیض عالم نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس اندر کھینچا، پھر جھرجھری لے کر فوراً آنکھیں کھول دی۔ اب ان کے چہرے پر واضح الجھن دکھائی دی اور ان کی تسبیح گھمانے کی رفتار میں تیزی آئی۔ وہ زیر لب کوئی درود پڑھ رہے تھے۔ چچی اور امی نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ بہت برے اثرات میں ہے اس محل میں۔ آخر وہ سرسراتی آواز میں بولے تو جملہ افراد کے دل نئے سرے سے دھڑک اٹھے۔ ایک دو نہیں، سارا خاندان یہاں آباد ہے، وہ کسی کو مخاطب کیے بغیر گویا ہوئے۔ جی عالم صاحب، اسی وجہ سے ہم سب کا جینا حرام ہو گیا ہے۔ میرا بیٹا تو مرتے مرتے بچا ہے، ابھی تک ہسپتال میں داخل ہے۔ آلیان کی امی کا لہجہ گلوگیر ہو گیا۔ ہو نہ ہو، کیا نام ہے آپ کے بیٹے کا؟ فیض عالم نے سر ہلا کر پوچھا۔ آلیان نام ہے۔ فیض عالم نام سن کر چونک اٹھے۔ بی بی اللہ بہت بڑا ہے، یہ شیطانی طاقتیں کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ گر وہ نہ چاہے، اس کے نام میں بڑی طاقت ہے، وہ غفور اور رحیم ہے، مشکلوں سے نکالنے والا ہے، آپ اس پر توکل کرو۔ فیض عالم صاحب دھیمے لہجے میں کہنے لگے تو سب نے متفق ہو کر سر ہلایا۔ اب آپ آرام کیجیے، عالم صاحب اتنی دور سے تشریف لائے ہیں، آپ کا کمرہ تیار ہے۔ تایا نے آگے بڑھ کر دائیں جانب اشارہ کیا۔ اس محل میں ایک تہہ خانہ بھی ہے۔ فیض عالم کے سوال پر تایا ششتر رہ گئے۔ جی مگر آپ کو کیسے پتا؟ تایا کے سوال پر ان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ہمیں سب پتا ہوتا ہے عابد صاحب، آپ میرے رہنے کا انتظام اسی تہہ خانے میں کیجیے۔ فیض عالم کی بات پر ہر فرد اپنی جگہ چونک اٹھا۔ لیکن وہ آپ کے شایان شان نہیں،
عابد بتایا نے جھجک کر کہا، مجھے وہیں قیام کرنا ہے، آپ فکر مت کیجیے۔ کھجور کی چھال پر جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما سکتے ہیں آرام، تو ان کی امت کا ایک حقیر سا بنتا ہوں۔ فیض عالم نے نہایت عاجزی سے کہا تو تائی اور چچی نے دانتوں تلے انگلیاں داب لیں۔ جو حکم، بس آپ یہاں کچھ دیر بیٹھ جائیں، تب تک تہ خانے کو آپ کے رہنے کے قابل بنا لیا جائے۔ تایا نے عقیدت سے کہا، ارے عابد صاحب، کوئی ضرورت نہیں تہ خانے کو سنوارنے کی، مجھے بس وہاں لے چلیں۔ فیض عالم نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روکا اور قدم آگے بڑھا دیے۔ باقی لوگ حتیٰ کہ تایا بھی ان کے پیچھے رہ گئے، کیونکہ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے تہ خانے کی طرف ہی جا رہے تھے۔ لیکن ان کو کیسے پتا کہ تہ خانہ کس طرف ہے؟ آلیان کی امی حیرت سے چچی سے مخاطب ہوئی، جو خود حیران تھی۔ حاجرہ محل کے مکین تعجب سے قدم اٹھاتے فیض عالم کے پیچھے چلے جا رہے تھے۔ اگلی صبح مجھے نعیم کی زبانی پتا چلا کہ فیضان عالم صاحب حاجرہ محل میں تشریف لا چکے ہیں، تو میں بے صبری سے اس صحت یابی کا انتظار کرنے لگا۔ میرے زخم آہستہ آہستہ مندمل ہو رہے تھے اور ٹانگ کا معمولی فریکچر بھی ابھی تقریباً ٹھیک ہو گیا تھا۔ امید یہی تھی کہ وہ 2 دن تک مجھے ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ نعیم کی باتوں سے میں نے اندازہ لگایا کہ فیضان صاحب بہت پہنچے ہوئے بزرگ تھے، تبھی تو حاجرہ محل میں ہونے والے کچھ واقعات کے بارے میں انہیں پہلے سے ہی علم تھا۔ محل کے اندر مختلف جگہوں پر ان کا ٹھٹک کر رک جانا، اپنی رہائش کے لیے محل کے کسی کمرے کی بجائے تہ خانے کو ترجیح دینا، اور اجزا ان کے ساری والا رویہ انہیں صحیح معنوں میں ایک نیک بزرگ ہی ثابت کر رہا تھا۔ نعیم اور باقی گھر والوں کے ساتھ ساتھ شزا بھی ان سے کافی مروب ہو چکی تھی۔ فیضان عالم صاحب نے میرے لیے دم والا پانی بھی بھجوایا تھا۔ وہ چاہ رہے تھے کہ میں جلد سے صحتیاب ہو کر محل لوٹ آؤں۔ میں کئی واقعات کا عینی شاہد تھا، سو انہیں اپنے کچھ معاملات میں میرا ساتھ چاہیے تھا۔ اگلے دن جب ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کیا تو حیرت سے بولے، آلیان صاحب، آپ تو حیرت انگیز طور پر بہت جلد صحتیاب ہو گئے ہیں۔ میرے خیال سے اگر آپ کو آج بھی ڈسچارج کر دیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن آپ کو کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہوں گی۔ ڈاکٹر کے کہنے پر میں خوشی خوشی گھر جانے کی تیاری کرنے لگا۔ یہ دم والے پانی کا اثر تھا یا جانے کوئی اور وجہ تھی، میں خود کو بہت فریش محسوس کر رہا تھا۔ مجھے کسی قسم کی کوئی کمزوری یا نقاہت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ گھر پہنچتے ہی میں نے کپڑے وغیرہ بدلنے کے بعد سب سے پہلے فیضان عالم صاحب سے ملاقات کی۔ وہ تہ خانے میں رہائش پذیر تھے۔ ان کے منع کرنے کے باوجود میرے گھر والوں نے تہ خانے میں ان کے لیے ایک سنگل بیڈ بچھا کر اس کے اوپر پر بستر لگا دیا تھا۔ اس کے علاوہ تہ خانے میں ان کی ضرورت کی چند ایک اشیاء کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ ان سے مل کر مجھے بہت خوشی اور میں خود کو بہت پرسکون محسوس کرنے لگا۔ حاجرہ محل میں ان کی آمد سے ایک بہت سکون سا محسوس ہونے لگا۔ مجھے ہاسپٹل سے آئے 2 دن ہو چکے تھے۔ میں نے بھی فیضان عالم صاحب کے ساتھ تہ خانے میں اپنا بستر لگا لیا تھا۔ یہ انہی کا حکم تھا کہ میں ان کے ساتھ تہ خانے میں رہوں۔ انہوں نے اپنے عمل کا آغاز چاند کی پہلی تاریخ سے کرنا تھا، اس لیے اب تک رکے ہوئے تھے، اور آج چاند کی پہلی تاریخ تھی۔ رات 12 بجے سے وہ اپنے عمل کا آغاز کرنے والے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ سب سے پہلے جو عمل کریں گے وہ محل میں موجود ان شیطانی طاقتوں کو اپنے پاس بلانے اور ان سے حاجرہ میں محل میں رہنے کی وجہ پوچھنے کے بارے میں ہوگا۔ اس عمل کے بارے میں انہوں نے میرے علاوہ اور کسی کو نہیں بتایا تھا، اس لیے رات کے 12 بجے میرے اور فیضان صاحب کے علاوہ سب سو چکے تھے۔ جیسے ہی رات کے 12 بجے انہوں نے تہ خانے کا دروازہ کھول دیا اور ہر طرف روشنیاں گل کر دی گئیں۔ تہ خانے میں اس وقت صرف چند موم بتیاں ہی جل رہی تھیں۔ تہ خانے کے وسط میں انہوں نے ایک جائے نماز بچھائی اور خود اس پر بیٹھ کر اونچی آواز میں کچھ پڑھنے لگے۔ ان کے پاس ہی میں بھی بیٹھ گیا۔ اس سارے عمل کے دوران میں نے مسلسل کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہنا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میری زبان نہیں رکنی تھی۔ فیضان صاحب کو اپنا عمل شروع کر کیے 1 گھنٹہ ہو چکا تھا۔ میری زبان خشک ہونے لگی تھی جب اچانک تیز تیز ہوائیں چلنے لگی اور پورے ماحول پر ایک عجیب پراسراریت چھا گئی۔ خوف کی ایک لہر میرے اندر بھی اٹھی، لیکن میں نے کلمہ طیبہ کا ورد جاری رکھا۔ اسی وقت مجھے قدموں کی آہٹ سنائی دی، شاید کوئی آ رہا تھا، کوئی شیطانی روح وغیرہ۔ آہستہ آہستہ وہ آہٹ قریب آتی گئی اور پھر تہ خانے کی سیڑھیاں اترتے ہی میں نے کسی کو دیکھا۔ موم بتیوں کی ہلکی ہلکی روشنی میں نے پوری آنکھیں پھاڑ کر دیکھا تو ایک بندہ سفید کفن جیسے لباس میں سر جھکائے فیضان صاحب کے سامنے کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔ وہ مالی بابا تھے۔ لڑکی، کون ہو تم؟ ابھی میری حیرانگی نہ تھمی تھی کہ اسی اثنا مجھے فیضان صاحب کی روبدار آواز نے تعجب زدہ کیا تھا۔
میں نے سامنے کھڑے مالی بابا کے کفن میں لپٹے وجود کو بھونوے سکیٹ کر دیکھتے ہوئے ان کی آواز پر انہیں دیکھا تھا۔ لڑکی؟ میرا پورا وجود گویا دھماکوں کی زد میں آیا تھا، لمحوں میں 1000 بار پلکوں کی چھپکا تھا۔ نامعلوم میرا ذہن مثبت سوچوں کی سمت پر پرواز کر رہی تھی، مگر اب میرا دل بھی پھٹنے کو تھا۔ میرے پلٹ کر دیکھنے پر مالی بابا کہیں نہ تھے۔ بتاؤ؟ اتنے میں فیضان صاحب درشت لہجے میں بولے تھے، جس پر میں نے غور کیا تو سر چکرانے لگا۔ وہاں کوئی انجان لڑکی تھی، اس کا چہرہ واضح نہیں تھا، گویا دھند میں لپٹا ہوا تھا۔ میں ورتا حیرت وہ سراسیمہ ہوا تھا۔ تہخانے میں بابرکت کلام کی گونج کے باوجود شاید یہ میرا وہم اور مالی بابا کی مشکوک صورت تھی، جو مجھے ایک نقطے کے گرد الجھائے مجھے ہر پڑاؤ پر شکست دے رہی تھی۔ لیکن اس لمحے مجھے خود کو اس کے ایک الجھے سوال وہم سے نکال کر اس لڑکی پر محویت ظاہر کرنا ضروری تھی۔ ایک راز ہوں، ایک صفاق حقیقت، جبھی میری سماعتوں سے بھاری آواز ٹکرائی تھی۔ میں بے یقین ہوا تھا۔ فیضان صاحب مضبوط اور پختہ حوصلہ انسان تھے، وہ نہیں گھبرائے تھے۔ بھید نہیں، وجہ بتاؤ، کوئی اس طرح پھیلا رہی ہو؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ بدلہ لوں گی میں، وہ لڑکی بھیانک آواز میں بولی تھی۔ کس سے بدلہ لوگی؟ فیضان عالم اس سے مخاطب تھے، اور میں زندگی موت کے بیچ پھنسا ڈوبے بس انسان ثابت ہو چکا تھا، جسے لاکھوں امید و سہارے کے باوجود امید کی کرن دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس محل کے در و دیوار سے، ہر فرد سے کہیں نہیں جاؤں گی، ہر روپ میں آؤں گی، ہر روز آؤں گی، کوئی مجھے قید نہیں کر سکتا، میں مر کر بھی فنا نہیں ہوئی، اب بھی مجھے کوئی نہیں روک سکتا، مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ جبکہ اس لڑکی کی آواز شدید ترین ہو چکی تھی۔ ایک الاؤ تھا اس کے لہجے میں۔ تم اب میرے بس میں ہو، تم اب بے بس ہو گئی ہو۔ فیضان صاحب کی تحمل سے بھرپور آواز ابھری تھی۔ میں کسی کے بس میں نہیں، مجھے آج ابھی یہ شخص نکالے گا یہاں سے، یہ عمل ادھورا رہے گا، مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ جبکہ دھند میں لپٹا چہرہ میری آنکھوں سے اوجھل ہونے کے باوجود مجھے متحیر کر گیا تھا۔ فیضان صاحب تیز تیز وید کرنے لگے تھے۔ اس لڑکی کی طاقت شدت پکڑ رہی تھی، اور اگلے ہی لمحے مجھے جانے کیا ہوا تھا کہ میں بری طرح چلایا تھا، اور شاید وہی پل تھا جب فیضان صاحب کے وید میں خلل آیا تھا۔ انہوں نے سلگتی آنکھوں سے مجھے گھورا تھا۔ تہخانے کی فضا ایک دم شانت ہو گئی تھی۔ وہ لڑکی میرے ذریعے عمل ناکام بنائے میرے ذہن پر دہشت کے گہرے نشان رقم کیے جا چکی تھی۔ حاضرہ وہل میں واقعات کا تسلسل ایک عجیب سمت اختیار کر چکا تھا، اور میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میرا ذہن ان واقعات کے باعث مجھ بہت الجھ گیا تھا، اور مجھے معلوم تھا کہ میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پہلے جیسی نہ رہی تھی۔ اس دن میں محل کے بیک یارڈ میں یوں ہی ٹہلتے ہوئے واقعات کا نئے سرے سے جائزہ لے رہا تھا جب میرا سیل فون بجا۔ اسکرین پر آہل کمال خان کا نام دیکھ کر میں چونکا تھا، اور فوراً اس کی کال ریسیو کی تھی۔ واٹس اپ ڈیوڈ، ویئر ہیو یو ڈسپیئرڈ؟ یار کہاں گم ہو؟ لگتا ہے حاضرہ محل نے گھیر لیا ہے تمہیں، اور عشق ہو گیا ہے تمہیں۔ آہل کمال خان ہمارے کزنز میں سب سے زیادہ ایڈونچرس تھا، بلا کا شارپ مائنڈ اور بہادر۔ کیپ ڈیونگ، اسکائی ڈیونگ، ہائکنگ، کار ریسنگ اور میوزک اس کا شوق تھا۔ جب ہم UK میں تھے تو میں بھی اسی کے ہر ایڈونچر میں اس کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی قوت برداشت بلا کی تھی، اور اعصاب بہت مضبوط تھے۔ کسی پریشانی میں بھی اس کا دماغ نیوٹن سے 8-10 قدم آگے ہی چلتا ہوگا۔ ہمارا ایک کزن دانیال اسے ڈاگ آئی آف دا آئرن کہتا تھا، اور وہ تھا ابھی ایسا۔ اس کی کال آنا میرے تھکے ہوئے اعصاب کے لیے ایک مہین سی تسلی تھی۔ اتنی عرصے بعد سی دوست کی آواز سنی جیسے میری ہمتوں کو بڑھا رہا تھا۔ اس لمحے میں آہل کی آواز سن کر مجھے لگا تھا میں تنہا نہیں ہوں۔ وہ بہترین دوست تھا، بڑے چاچا کا بیٹا، میرے سب سے قریب رہا تھا، اور ہمیشہ جب میں نے یہاں آنے کا ارادہ کیا تھا اس نے حماقت کی تھی۔ تم نے اچھا فیصلہ لیا ہے، وہ ہمارے آباء و اجداد کی نشانیوں میں سے ایک ہے، اور چاہے وہاں نہ رہو مگر ایک بار اس کا جائزہ لے کر آؤ۔ ہمارے دادا پردادا کی روحیں ہم سے شکوہ نہ کریں کہ ان کی اتنی محبت سے بنائی گئی جگہوں کو ہم نے دیکھا بھی نہیں۔ You have to go there. I will talk to your fiancée and make her understand. I hope she would also be there with you in a few days. She loves you. تب اس نے شزا کو سمجھایا تھا، اور شزا اس کی بات مان بھی گئی تھی۔
आहिल बहादुर था, नडर और दिलेर था। हम सब इसे कहते थे, वो था ही हीरो। इंतहाई बेफिक्र, समझदार और देखने में लंबा चौड़ा और मजबूत जसामत। वो देखने में भी हीरो लगता था। मुझे इसकी आवाज़ सुनकर बहुत कोई पॉजिटिव एनर्जी मिली थी। What happened? Look there? वो मेरी खामोशी भांप कर बोला था। Yes, everything seems so perfect there. मैं इसे हाजरा महल से जुड़ा कोई किस्सा बताना नहीं चाहता था जब वो बोला था, तुम्हारी आवाज़ से लगता है तुम परेशान हो, कोई बात हो तो बताओ यार रस्तू। आहिल मुझे रस्तू ही कहता था क्योंकि मैं बचपन से ही किताबी कीड़ा था और आहिल मेरे बरक्स था। इकोनॉमिक स्कूल ऑफ लंदन से बिजनेस डिग्री मुकम्मल करने के बाद हमने अपनी कंपनी का आगाज़ भी मिलकर किया था, और जैसे कि हमें म्यूज़िक का जुनून भी था तो हम म्यूज़िक गिग्स भी मिलकर करते थे। मैंने ही इस म्यूज़िक बैंड को छोड़ा था और तब आहिल भी बिजनेस पर मोर फोकस्ड हो गया था। अरस्तु, ये कोई परेशानी हो तो कहो, ऐसे छुपा क्यों रहे हो? आहिल मेरी खामोशी भांप कर बोला था। आहिल यार कोई परेशानी नहीं, तुम बताओ इतने दिनों बाद क्यों फ़ोन किया? कहाँ बिजी रहे? मैंने खुद को मामूल पर लाते हुए गहरी सांस लेकर पूछा था। मैंने एक नई कंपनी शुरू की थी, इसी में बिजी रहा। सॉरी यार, अरस्तु तुमसे राब्ते में नहीं रहा, पर या अपनी हाव में वहाँ आ रहा हूँ, वो बोला था और मैं हैरान रह गया था। तुम यहाँ आ रहे हो? क्यों नहीं आ सकता? हाजरा महल मेरे दादा परदादा की निशानी भी तो है। इत्तेफाक से तुम्हारे दादा परदादा और मेरे दादा परदादा एक ही थे। वो मेरी परदादी के नाम पर ही तुम्हारे परदादा ने वो हाजरा महल बनवाया था। वो मजाक करते हुए हंसा था। यार, परदादा बा कितनी मोहब्बत करते होंगे ना परदादी अम्मा से कि उन्होंने पहाड़ों को सीना चीर कर वो हाजरा महल खड़ा करा दिया था। मैंने सोच लिया अगर मोहब्बत इत्तफाकन कभी हो गई तो ऐसा ही महल बनवा कर इस मोहब्बत के नाम करूँगा। आहिल कमाल खान मुस्कुराया था जब मैं बोला था, क्यों आ रहे हो यार आहिल? यू हैव टू स्टे हियर एंड फोकस ऑन बिजनेस। जाने क्यों मैं नहीं चाहता था कि आहिल आकर इन प्रॉब्लम्स का हिस्सा बने, मगर वो बेफिक्री से बोला था, तुमसे ज़्यादा एडवेंचरस हूँ यार अरस्तु, सो लेट मी कम और वेयर आउट टू बी ऑक्ड फन। वहाँ करीब ही केटू की जो चोटी है ना, तुम्हारे साथ मिलकर इसे सर करना चाहता हूँ, और इनफैक्ट मैं ही नहीं, दानियाल खान भी मेरे साथ आना चाह रहा है। आहिल कमाल खान बोला था। मैं इसे मना नहीं कर सका था। कई लम्हों तक वो यहाँ वहाँ की बातें करता रहा था और मुझसे जैसे हिम्मत नहीं थी कि इसे हाजरा महल के बारे में बताता, मगर ये हुआ था कि आहिल कमाल खान से बात करके मुझे जैसे एक रिलीफ मिला था और मैं काफ़ी बेहतर महसूस करने लगा था। रात बिस्तर पर आकर खुद को कुछ पुरसुकून महसूस कर रहा था। कल क्या होना था मैं नहीं जानता था, मगर अब आहिल और दानियाल मेरे साथ थे और मैं इतना परेशान नहीं था। मेरी हिम्मत जैसे नए सिरे से बढ़ने लगी थी। आहिल से बात करने के बाद मैं मुतमईन हो गया था, इसीलिए किसी को इनकी आमद की इत्तला दिए बिना फैजान आलिब शाह के पास आ गया। वो आंखें बंद किए बुलंद आवाज में कुछ पढ़ रहे थे। अल्फाज मानू से जुबान अजनबी थी। मैं खामोशी से अपने बेड पर बैठ गया। काफी देर बाद उन्होंने पढ़ना खत्म किया और आंखें खोली। वो बहुत बरहम थे क्योंकि मैंने इनकी मेहनत बर्बाद कर दी थी। मुझे काफी बातें सुना लेने के बाद उन्होंने समझाना शुरू किया। आलियान, मैं जानता था कि शैतानी अरवाह के मुकाबले में आम इंसान डर ही जाया करते हैं, फिर भी मैंने तुम्हें साथ रखा तो इसकी एक वजह है कि मैं तुम्हारे अंदर चंद कुदरती खुफ्ता सलाहियतें देख रहा था। तुम्हें अपनी सलाहियतों को मुस्बत तौर पर काम में लाकर यहाँ से इन शैतानों का सफाया करना है। दूसरी सूरत में वो शैतान तुम्हें अपने काम के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। सबसे ज्यादा यहाँ किसी को इनसे खतरा है तो वो तुम और तुम्हारी बहन है। तुम चाहो तो अपनी रूहानी ताकत बढ़ाकर इनसे मुकाबला करो, वरना हाजरा महल छोड़कर दोबारा अपनी नॉर्मल जिंदगी में चले जाओ। इनका असर इस वादी से बाहर नहीं है। फैजान आलम साहब की तवील गुफ्तगू बज़ाहिर मैंने खामोशी से सुनी थी, लेकिन दर हकीकत मेरे सर में धमाके हो रहे थे। मैं 20वीं सदी का मगरबी मुमालिक में परवर जवान था और वो मुझे मेरी रूहानी ताकत बढ़ाने और बरोए कार लाने का मशवरा दे रहे थे। क्या मुझे भाग जाना चाहिए? लेकिन ये बात जरूरी थी। मालिक की बेटी, सफेद कफन जैसे लिबास वाली लड़की और हुनैन और शिजा की शक्ल में आने वाली लड़की, सबका टारगेट मैं ही था। मैं सोचा, मैं उलझा वहां से उठ गया। ऐसी सूरत में मुझे हर वक्त अलर्ट रहने की जरूरत थी। किसी वक्त भी कोई भी इफ्तिदात गले पड़ सकती थी। मैं ये सब सोचता हुआ मेन गेट तक आ गया। अचानक एक फकीर सदा लगाता हुआ गेट से अंदर दाखिल हुआ। अल्लाह के नाम पे कुछ पैसे दे दे बाबा। इसने अपना कशकोल मेरे सामने कर दिया। वो एक मदकूक चेहरे वाला मुखनसीसा शख्स था।
अंदर को धंसी हुई आंखों में मुर्दा ख्वाबों की दास्तानी रकम थी। मैंने चंद रुपए जेब से निकाल कर इसके कशकोल में डाल दिए। फकीर वापस मुड़कर बाहर जाने लगा, फिर किसी ख्याल के तहत रुक गया। मुड़कर पीछे देखा, मुझे मुखातिब करते हुए बोला, दरिया पार करने के लिए कश्ती जरूरी है, अम्र है, लेकिन मंझधार से निकलने के लिए दुआ का सफीना चाहिए। मेरी दुआ है अल्लाह तेरी मुश्किल आसान करे बच्चा। फकीर ने गोल्डी से कुछ निकाला और धागे से बंधी तावीज नुमा कोई चीज थी, वो इसने मेरे हाथ पर रख दी। बोला, ये अपने दाएं बाजू पर बांध लो, तेरा वास्ता शैतानी ताकतों से पड़ने वाला है। इस तावीज की मौजूदगी में वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये कहकर फकीर वापस चल दिया और लंबे लंबे डग भरता हुआ बाहर निकल गया। मैं उलझन ज़्यादा सा खड़ा रह गया। चंद लम्हे यूं ही गुजर गए। मैंने तावीज को उलट पुलट कर देखा और बाजू से बांध लिया। आज मौसम के तेवर खास से बदले हुए थे। सरे शाम ही काले स्याह बादलों ने बसेरा कर लिया। कुछ देर बाद हवा चली थी, जो तेज होते होते आंधी और फिर तूफान की शक्ल इख्तियार कर गई। तूफान इतना तेज था कि यूं लगता था जैसे हर चीज को उड़ाकर ले जाएगा। मैं तूफान थमने के इंतजार में चौकीदार की कोठरी में बैठा रहा। चौकीदार महल के गिर्द चक्कर लगाने लगा और ताहाल वापस नहीं आया था। शायद तूफान से बचने के लिए कहीं दुबक गया था। रात का 1 बज चुका था। तूफान थम गया था, तहाँ बारिश किसी वक्त भी हो सकती थी। मैं कोठरी से निकला और महल की इमारत की तरफ बढ़ गया। मैंने आधा रास्ता भी ना तय किया था कि मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मैं भीगता हुआ इमारत तक पहुंच गया। अचानक गैलरी में एक साया सा लहराया, जो दबे पांव चलता हुआ फैजान आलम साहब के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। मैंने जल्दी से खुद को सतून की ओट में कर लिया। साया अब तहखाने के दाखिली दरवाजे तक पहुंच गया था। मैं भी छुपता छुपाता इसके पीछे चल पड़ा। तहखाने का दाखिली दरवाजा खुला हुआ था। साया अंदर दाखिल हुआ और सीढ़ियां उतरने लगा। मुझे लगा वो साया किसी औरत का था। मेरे जहन में सादिया की शबिया उभर आई, मगर वो तो काफी दिन से गायब थी। मैंने इस ख्याल को छटक दिया। हुनैन, मगर वो धान पान सी लड़की है। साया कदरे भारी भरकम था। मैं जहन में उलझन लिए चलता हुआ तहखाने की सीढ़ियां उतरने लगा। साया तहखाने के पहले कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर घुस गया और दरवाजा बंद कर दिया। मैं भी चलता हुआ दरवाजे तक पहुंच गया। मैंने दरवाजे को धक्का नहीं दिया, बल्कि की होल से अंदर देखने लगा। फैजान आलिफ साहब करवट लेके बल्ले टिसो रहे थे। साया जिसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी, उसने चादर से बुक्कल मार रखी थी। यकीनन किसी औरत का था, लेकिन सवाल ये पैदा होता था कि वो औरत को थी कौन। चादर में लिपटे होने की वजह से पहचानी नहीं जा रही थी। सिर्फ डेल डोल से इसके सरापे का अंदाजा होता था। इस औरत ने आजिज़गी से फैजान आलम का लिहाफ खींचा। वो हड़बड़ा कर उठ बैठे। कौन हो तुम? वो काली चादर में लिपटे वजूद को देखकर हवास बाख्ता हो गए। ताहम जल्द ही खुद को संभाल लिया। इधर मेरा दिल कन पट्टियों में धड़क रहा था। काली चादर वाली औरत ने एकदम से चादर खुद से अलग कर ली। इसके जिस्म पर सिवाय चादर के कुछ नहीं था। वो बिल्कुल बरहाना हालत में फैजान साहब के सामने खड़ी थी और इसने एक नजर मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा और बस इसी एक नजर ने मुझे शर्म से पानी पानी कर दिया। वो नईम की बड़ी बहन थी, जिसे सब आपा आपा कहते थे। मैं नजर झुकाए बैठा रहा। फैजान आलिम साहब आवाज बुलंद आयत पढ़ रहे थे। इनकी ऊंची आवाज घुटते घुटते मदऊम होती गई। मैंने भरकी होल से झांक कर देखा, आपा की हैयत तब्दील हो रही थी। इनका जिस्म छोटा होकर चूहे की शक्ल इख्तियार कर गया, जो फुदकता हुआ अगले कमरे में चला गया। मैं जल्दी से उठा, भागकर तहखाने से निकला और आपा के कमरे में जाकर दम लिया। दरवाजा खोलकर देखा तो चच्ची के साथ वाले बेड पर आपा जिशान के साथ गहरी नींद सो रही थी। मैंने दरवाजा बंद किया, अपने कमरे में आकर सर पकड़कर बैठ गया। या खुदा, ये क्या हो रहा है? ये बसरी वाहमा है या शैतानी ताकतें मेरे घर वालों का रूप बदलकर मुकाबले पर उतर आई हैं? मैंने सोचा। अजीब गोरख धंधा था। मुतज़ाद ख्यालात ज़हन पर हथौड़े की तरह बरस रहे थे। ख्यालात की यलगार से बचने के लिए मैंने लिहाफ खींचा और सोने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद मेरी आंख लग गई। हाजरा महल अजब हैरत कदा बना हुआ था। अजीब व गरीब वाक़यात होने का तसलसल जारी था। आहिल कमाल खान ने मुझे अपने आने की इत्तला दी थी और मैं आहिल और दानियाल को लेने एयरपोर्ट रवाना हो गया था। एयरपोर्ट का फासला ज़्यादा था और रात ड्राइवर करने में निकल गई थी। इनकी फ्लाइट का वक्त सुबह 8 बजे का था। तब तक मेरा ज़हन सोचों से बेतरह उलझा रहा था। आलिया, आहिल और दानियाल को सामने देखकर मुझे अपनी खोई हुई एनर्जी जैसे वापस अपने वजूद में दाखिल होती लगी थी। कैसे हो तुम? ठीक हो ना रस्तू? आहिल कमाल खान ने मुझे देखते ही कहा था। मैंने सर नफी में हिला दिया था। कोई बात जरूर है यार रस्तू, बताओ क्या छुपा रहे हो?
वो ऐसे मानने वाला नहीं था, और तभी मैंने वापसी के सफर में जब दानियाल ड्राइव कर रहा था मैंने इनको सब बता दिया। मेरी बात सुनकर दानियाल मुस्कुराया था। Are you crazy अरस्तु? That's all crap, I can't believe it. दानियाल खान ने मानने से इनकार कर दिया था। मैंने फौरी तौर पर कोई मुखालफत नहीं की थी, और तभी आहिल बोला था, We have to believe it, whether it's right, but Arastu's telling truth. ये मामला संगीन और मामूली नहीं है, मगर तुमने पहले आगाह क्यों नहीं किया अरस्तु? क्या ये बात इतनी मामूली थी कि तुम इसे खुद तक महदूद रखते? आहिल कमाल खान ने शिकवा किया था। तभी मैं बोला, I just thought that I can. Certainly I did not such complicated. मगर मामला संगीन होता चले गए और एक के बाद एक वाकया पहले से ज्यादा उलझा हुआ लगा। मैंने कहा था, Yes, it's complicated indeed. ये वाकयात बहुत उलझे हुए थे, मगर मुझे यकीन है कहीं ना कहीं कोई सिरा जरूर है और जल्द हम इस सिरे तक पहुंच जाएंगे। डोंट वरी, अब मैं और दानियाल भी यहाँ हैं तुम्हारे साथ, तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आहिल ने कहा था, तो मुझे तसल्ली हुई थी। इन मामलात की तह तक जाना आसान नहीं आहिल, मगर मुझे यकीन है वी विल फिक्स इट, दानियाल ने कहा था। हम हाजरा महल पहुंचे थे तो वहां वही सकूत था। आहिल कमाल खान ने गाड़ी से उतरकर हाजरा महल का भरपूर जायजा लिया और मुस्कुरा दिया था। लगता है किसी को इश्क हो गया हाजरा महल की खूबसूरती से, दूर तक इश्क बिखरा हुआ है। आहिल के हिस्से मजाक कमाल की थी, मगर मुझे यकीन था वो इस लम्हे कुछ और ही सोच रहा है। अरस्तु परेशान है और तुम्हें हरी हरी सोच रही है। यार आहिल कमाल, दानियाल मुस्कुराया था। अरस्तु परेशान है मगर इश्क फिजा में बिखरा हुआ है दानियाल। देखो हाजरा महल किसी सन्नाटे में घिरा कैसा पुरअफसोस लग रहा है। अजीब शिकवा है, हवा में तन्हा क्यों छोड़ा? जब तन्हा छोड़ दो तो अजीब तो होता है। जो भी है, बहुत से उलझाव हैं और ताहाल सारे उलझाव बहुत दिलफरेब दिखाई देते हैं। यहाँ पर ये पाठ अख्ताम को पहुंचा। मज़ीद पाठ सुनने के लिए उर्दू नॉवल ज़बर प्राइड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा।